बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। एक बार फिर से खुश आमदीद। हालिया अफसोसनाक सानिहे में जिन बच्चों की जानें ज़ाया हुई हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो बच्चे ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द सेहत फ़रमाए, और जो अहले हाना है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने सारा दिन जो है वो सब का ख्याल रखा है, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, फिर मेहमानों का, हत्ता कि पूरे घर का, लेकिन रात को जब आप बिस्तर पर लेटती हैं अचानक आपको ये एहसास होता है, ये ख़्याल आता है कि मैंने अपने लिए क्या किया है। तो यकीनन हर दूसरी ख़ातून जो है उसको यही जवाब मिलता है कि मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिला है, अपने लिए वक्त ही नहीं मिला है, और अपने लिए वो वक्त निकालती नहीं है। और यही जो जुमला है ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन चुका है। हर ख़ातून जो है वो यही जुमला दोहराती है, मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता है, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमारी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को मेडिसिन जो हैं वो टाइम पे दे लेती हैं, लेकिन अपनी जो मेडिसिन होती है उसको भूल जाती हैं। मैंने तो अपनी अम्मा को भी अक्सर देखा है कि सबको गर्म खाना जो है वो सर्व कर देती हैं, ताज़ा खाना दे देती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तब उनका खाना ठंडा हो जाता है और वो बाद में खाना खाती हैं। और एक बात और है, वो बात ये है कि हम जो हैं वो अक्सर दूसरों से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है हमने कभी खुद से पूछा है कि मैं कैसी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो यही गफलत होती है वो बेचैनी का सबब बन जाती है, और बेचैनी जो है वो फिर थकन का सबब बनती है, और फिर आगे जाके बहुत सी जिस्मानी बीमारियां, और जिस्मानी बीमारियों के साथ बहुत सा स्ट्रेस जो है वो सामने आता है, इख्तियार कर लेता है। और अफसोस की बात यह है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई औरत भी अपनी सेल्फ़ केयर करती है, अपना ख्याल रखती है, अपना नींद का ख्याल करती है, या अपने आराम के लिए चंद लम्हात निकाल लेती है, तो उसे सेल्फ़िश कहा जाता है, खुद गर्ज़ कहा जाता है। और देखिए कि हमारा जो इस्लाम है उसने हमें ये नहीं सिखाया, इस्लाम तो हमें बैलेंस करना सिखाता है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अपने जिस्मों को जो है वो टाइम दो, तुम्हारे जिस्मों का जो है वो तुम पे हक़ है। तो हमें जो है वो ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए। जिस तरह हमारे ऊपर जो है दूसरों के हकूक़ हैं, हम दूसरों के हकूक़ को अदा करते हैं, हमें चाहिए कि हम ख़ुद को टाइम दें। अपनी नींद, एक्सरसाइज, सेहत, अपनी डाइट, अच्छी सेहत, हर लिहाज से अपना ख्याल रखें, और ख़ास करके अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने अल्लाह ताला के साथ मज़बूत करें। और अपना ताल्लुक़ जब अल्लाह के साथ मज़बूत रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी बेचैनियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी, जो बोझ हैं वो हल्के हो जाएंगे। और आप ये जानते हैं कि जो एक थकी हुई माँ है वो थका हुआ घर बनाती है, और एक जो पुरसुकून माँ है वो पूरे घर में सुकून को बांट देती है। आज हम प्रोग्राम में जो बात करेंगे वो है कि इस्लाम की नज़र में हकीकी जो सेल्फ़ केयर है वो क्या है, और अपना ख़्याल रखना खुद गर्जी है या अल्लाह ताला की इमानत है या हिफाजत है। इसके अलावा ख़वातीन अपनी नींद, सेहत, एक्सरसाइज, डाइट को नज़रअंदाज क्यों कर देती हैं। और भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन अगर आप ये समझ रही हैं, आप ये सोच रही हैं कि मेरे में कमियां हैं, मैं ख़ुद को टाइम नहीं दे पाती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकालती हूँ, मैं ख़ुद को भूल जाती हूँ, तो यकीन जानिए आज का जो प्रोग्राम है सिर्फ़ इल्मी लिहाज से नहीं, सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला है। हमारे साथ रहिएगा। आपको मेहमानों का भी तारुफ़ कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मुहतरमा साइमा अस्कर साहिबा, CEO इल्म लॉन्च की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइमा जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतमान वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर नादिया आरिफ साहिबा, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा ठीक हैं आप? जी, अल्लाह ताला आपको आफियत से रखे। और हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह, एक तो हमें ज्वाइन करेंगी तंजीला साहिबा सरगोदा से, जामिया चला रही हैं, और बहुत सी जो है वो कह लें कि दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी यूथ को जो है बहुत अच्छे से कह लें कि उनको उनकी ग्रोथ कर रही हैं मेंटली तौर पे। और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद होंगी ज़रफ़शां साहिबा इंशाल्लाह। जी साइमा साहिबा, बताइएगा कि हदीस में आता है कि तुम्हारे नफ्सों का जो है वो तुम्हारे ऊपर हक़ है, तो इस हदीस की रोशनी में एक
घरेलू जो खातून है वो अपना ख्याल कैसे रख सकती है? जी, इस हदीस पे इंशाल्लाह बात शुरू करते हैं। पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नीडेड है इन सोसाइटी और हमारे घरों में। इंशाल्लाह बहुत मज़े का होने वाला है। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने आज मैचिंग पिंक कलर्स भी पहने हुए हैं, पिंक के डिफरेंट शेड्स पहने, तो वो भी बहुत रिलेटेबल है विद द टॉपिक। सो आपने जो हदीस फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तो इससे ना हमें ये पता चलता है कि असल में हकूक़ जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। हम अमूमन हकूक़ुल्लाह का हमें पता होता है, हकूक़ुल इबाद का हमें पता होता है, लेकिन हकूक़ुन नफ्स जो है ना वो अमूमन हम काउंट भी नहीं करते हकूक़ की टाइप्स में, जिक्र भी नहीं किया जाता, जिक्र भी नहीं किया जाता, पता भी नहीं होता। इवन ये हदीस बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती। तो हम फिर लाइफ में भी यही करते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन की लाइफ में ऐसा होता है कि हम अल्लाह के हकूक़ दे रहे होते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, फिर हम लोगों के हकूक़ दे रहे होते हैं, उनका ख्याल रखना है, उनको मेडिसिन्स दे रहे हैं, शौहर का ख्याल रखना है, बच्चों की तालीम, बच्चों का खाना, सास ससुर सब कुछ। लेकिन अपने आप को फिर हकूक़ुन नफ्स की जब बात आती है, अपने आप को हम इतना इग्नोर करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सबके ऊपर पड़ रहा है। फिर जो हकूक़ुन नफ्स है ना, उसको भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें या उसके बारे में मज़ीद गहराई के साथ सोचें, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि हमारा सिर्फ जिस्म ही नहीं है, we are not just body, rather we are combination of soul भी है हमारी, mind है हमारा, then body, 3 चीज़ों की हम combination है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई है। तो अब हकूक़ुन नफ्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमने अपना फ़िज़िकली तो ख्याल रखना ही है, जो कि अमूमन हम इग्नोर करने लग जाते हैं, ख़ुसूसन शादी के बाद। पहले तो फिर हमें थोड़ा ख्याल होता है हेयर केयर का, बालों का मैं ख्याल रख लूँ, क्योंकि सारी हमारी फेमिनिनिटी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी बालों के साथ, खूबसूरती देते हैं बाल औरत को। तो वो हेयर केयर वगैरह या स्किन केयर वगैरह या कपड़े में अच्छे पहनो, शादी से पहले फिर थोड़ा बहुत चल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद तो ऐसे ये चीज़ें इग्नोर होती हैं कि हमें लगता है कि ये इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो बॉडी की केयर तो हमने करनी है, लेकिन साथ साथ हमने अपनी मेंटली भी केयर करनी है, अपने माइंड की भी केयर करनी है। साइकोलॉजिकली जब तक मेरी वेलबींग, मेरी सेहत नहीं होगी तो मैं किसी को कैसे अच्छा सर्व कर सकती हूँ। और डिस्टर्बेंस में अगर आप दूसरे को सर्व करते रहेंगे, दूसरों की खिदमत करते रहेंगे, तो आप कुछ साल तो गुजार लेंगे, लेकिन एक दिन आप फटेंगे फिर। और या तो आप फटेंगे तो बोलेंगे, या फिर आप मेंटली इतने बीमार हो जाएंगे कि आपको खुद होश नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ फिर आपकी सोल आती है कि आपने अपनी रूह का भी तो ख्याल रखना है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेल्फ केयर के लिए इतनी चीज़ें बताई कि नमाज जो है डैट इज़ योर मी टाइम, डैट इज़ योर अलोन टाइम, कि आपने अकेले बैठ के नमाज पढ़नी है। ख़ुसूसन रातों को जो तहज्जुद का वक्त है वो सिर्फ आपका अपना टाइम है, और उसमें जब आप अल्लाह के साथ तो कनेक्ट कर रहे हैं, आप ख़ुद के साथ भी असल में कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, तदब्बर कर रहे होते हैं, गहराई में सोच रहे होते हैं, बिल्कुल मुहासबा कर रहे होते हैं, क्या मैंने किया क्या नहीं किया। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी, उसके बाद फिर और ज़िक्र जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, मज़ीद ज़िक्र को हम इंशाल्लाह आगे जाके डिवाइड करेंगे। तो ज़िक्र इंसान जब पर्सनली कर रहा होता है, तो देखें जिस्म को तो हम खाना देते हैं ना, ये मेरी केयर है कि मैं अच्छा खाना अपने जिस्म को दूं, लेकिन सोल का जो फूड है, जो आपकी रूह की ग़िज़ा है, वो आप उसको दे रहे हैं कि नहीं, ज़िक्र के साथ, कुरान के साथ, नमाज के साथ, वो भी आपकी सेल्फ केयर है। तो सेल्फ केयर के भी फिर जब तीनों एस्पेक्ट्स का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक है, वो पूरा नहीं होगा फिर। अब बॉडी जो है उसके लिए जैसे बात की हमने, फूड रिक्वायरमेंट है या उसकी बालों की केयर वगैरह रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसके साथ साथ अगर वो बीमार हो तो मेडिसिन वगैरह वो रिक्वायरमेंट है। फिर आराम करना, अमूमन औरतें ना आराम करना भूल जाती हैं, और ये सारा कुछ होता क्यों है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई होती है। तो अक्सर यही समझा जाता है ना ख़वातीन यही सोचती हैं, और उनकी कह लें कि समझती भी यही हैं कि सेल्फ केयर जो है वो सिर्फ यही है कि अपनी स्किन का ख्याल कर लेना, अपने बालों का ख्याल करना, अपनी रूह का ख्याल करना, ये लोगों में जो है वो हाव नो नहीं है। बिल्कुल नो हाव नहीं, एग्जैक्टली। असल में दीन हमें जो सिखाता है ना, वो सिखाता है एतदाल, बैलेंस, क्योंकि हम उम्मत वस्त है ना, तो उम्मत वस्त जो है, बैलेंस्ड उम्मा जो है, एतदाल वाली उम्मत, उसका काम ये है कि हकूकुल्लाह, हकूकुन नफ्स
اور حقوق العباد، ان تینوں میں بیلنس رکھے. جیسے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے نا، حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ایسے کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو سوتا بھی ہوں، میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور باقی بھی سارے کام ہیں، تو ساری رات تہجد پڑھنا نیکی نہیں ہے. وہ ایک صحابی نے کہا میں صرف روزے ہی رکھوں گا. بالکل ایگزیکٹلی. اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. بالکل. تو اصل میں دین کیا ہے؟ اصل میں دین بیلنس ہے، اعتدال ہے، کہ آپ تینوں حقوق میں اعتدال رکھیں اور سب کا خیال رکھیں اور سب کو پورا کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ خواتین جو ہیں وہ اکثر سب کا خیال رکھتی ہیں، مہمان آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا، ہسبینڈ کی بھی ساری ذمہ داریاں پوری کی، اپنے بچوں کو بھی دیکھا، ساس سسر کو بھی دیکھا، ایون ڈیٹ سب کچھ کرتی ہیں، مگر اپنی جو ان کی جسمانی تکلیف ہے وہ کب تک اس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ اس کو درست سمجھیں گی، کب تک جو ہے وہ اس چیز کا خیال کریں گی ٹھیک ہے بھی میں نے خود کو چھوڑا، میں نے دوسروں کو بس جو ہے خوش کرنا ہے. جی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ فیل کرتی ہیں کہ اکثر انہیں ہلکا سا درد ہے، وہ خود کو سمجھتی ہیں کہ بس لائٹ سا پین ہے، میں تھوڑی سی پین کلر لوں گی اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں تو بے چینی، تھکاوٹ، تو وہ ان کو نارمل لے رہی ہوتی ہیں. لیکن کچھ منتھ کے بعد، ایک ایئر کے بعد وہ ایک ورس سچویشن میں سامنے آتے ہیں. ڈفرینٹ ڈیزیز ہیں. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، عورتیں سمجھتی ہیں شاید میں سست ہو گئی ہوں. ارد گرد سے بھی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو آج کل سست ہو گئی ہے، ہاں جی اس سے اٹھا نہیں جاتا. لیکن وہ جوائنٹس میں پین ہے، جوڑوں میں درد کر رہی ہے صبح صبح. پھر جیسے جیسے کام کریں گی روٹین کے تو کچھ بہتر ہو جائے گا، موومنٹ آئیں گی. تو وہ ایک ورس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، روماٹائڈ ارتھرائٹس، عام زبان میں ہم اسے گھنٹیاں بھی کہتے ہیں. اس طرح پیریڈز اب نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں. تو عورتیں سمجھتی ہیں شاید ویکنیس ہے، ایسے ہی ہم نے کچھ کھانے میں بد احتیاطی کر دی ہوگی. لیکن ایٹ دی اینڈ وہ پی سی اوز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی وجائنا میں سسٹ بن رہی ہیں. اسی طرح جو ہے ذہنی دباؤ، بے چینی، اور ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر 5-6 کلو وزن زیادہ ہو گیا ہے. تو عورتوں کو لگتا ہے کہ اٹس اے نارمل، کہ اور باتیں سننا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو کافی موٹی ہو گئی ہیں، زیادہ کھا رہی ہے، زیادہ کھا رہی ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کھاتی ہے. بالکل. تو یہ نارمل لینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے عورتوں کے لیے تو ایک دن بھی اب مناسب نہیں ہے کہ وہ نظر انداز کریں اپنے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز کو بھی. کیونکہ جب بھی میرے پاس بھی پیشنٹ آتی ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کمر درد کیسے شروع ہوا تھا، تو انہیں ایون یاد بھی نہیں ہوتا. کہتی ہیں کوئی 20 سال پہلے، 15 سال پہلے شاید میں گر گئی ہوں گی. مطلب عورتیں اتنا خود کو نظر انداز کرتی ہیں باقیوں کی کیئر کرنے میں اور سارا، کہ انہیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ان کو تکلیف کب ہوئی تھی. تو اس لیے اگر تو 1-2 دن کا درد ہے تو آپ 1-2 دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہتر ہے. لیکن اگر 1 ہفتے سے زیادہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، 2 ہفتے سے زیادہ کانسٹیپیشن رہ رہی ہے، قبض رہ رہی ہے، بار بار آن اینڈ آف پیٹ خراب ہو رہا ہے، آن اینڈ آف جو ہے تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے میرا وزن زیادہ ہونا شروع ہو گیا یا کم ہو گیا، تو ان چیزوں پہ عورتوں کو چاہیے کہ فوکس کریں، انہیں سیریس لیں اور پراپر جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کمر کی درد جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ عام ہے. ایون دیٹ کہ مجھے جو ہے وہ کمر کی درد اکثر رہتی ہے، حالانکہ کوئی ایسا وزن اٹھانا نہیں. اس کی کیا وجوہات ہے، کیوں ہوتی ہے کمر کی درد؟ اگر تو میریڈ وومن میں ہے تو ان کی تو پریگنینسی اور ڈیلیوری کے بعد جو ہے بیک پین نارمل ہے. نارمل ان دا سینس کہ آپ جو ہے پاکستان میں رجحان کم ہے کہ آپ پریگنینسی کے بعد اور چائلڈ برتھ کے بعد فیزیو نہیں کرواتی. انہیں لگتا ہے کہ بس ڈیلیوری ہو گئی، آپ بچے پہ فوکس کریں، کام ختم ہو گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے پریگنینسی میں پورا پیٹ کا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہوتا ہے، مسلس جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر چائلڈ برتھ کے ٹائم بھی جو ہے کافی مسلس جو ہیں ان پہ ویک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد عورتوں کو لگتا ہے کہ یہ ہنی پئیں، اچھے کھانے کھائیں تو سب نارمل ہو جائے گا. لیکن پٹھوں کو تو ضرورت ہے کہ انہیں فکس کیا جائے. وہ جتنا باہر آئیں انہیں آپ دوبارہ جو ہے ان پہ فزیو اور ڈیپ ایکسرسائزز ہوں، مسل بہتر ہوں. تو ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہماری نئی ٹریننگ ہوتی. اور زیادہ خواتین جب 3rd ٹرائمیسٹر چل رہا ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اب میرا 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے، مجھے تو ریسٹ کرنا چاہیے. تو اس ٹائم بھی جو ہے پہلے 3 ماہ تو ریسٹ کرنا چاہیے پہلے ٹرائمیسٹر میں، لیکن اینڈ والے 3 ماہ میں آپ کو لائٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ آپ کی جو ہے بیک بیلنس رہے.
پھر جب آپ بریسٹ فیڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا ماؤں کا نا, بچے کو بالکل نیچے رکھا ہوا ہے, خود جھک کے فیڈ کروا رہی ہیں, تو اس سے پھر کمر کے اوپر والے سارے مسلز ویک ہوتے ہیں, کمر درد نکل آتا ہے. اور جو ہے انہیں پراپر گائیڈ کیا جائے کہ آپ نیچے تکیہ رکھ کے بچے کو اوپر رکھیں, اپنے بازو سے سپورٹ دیں کہ آپ کی کمر سیدھی رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ سی سیکشنز ہوتے ہیں تو انجیکشن لگ جاتا ہے اسپائن میں, تو اس کی وجہ سے بھی بیک پین رہتی ہے. اور باقی جو ان میرڈ وومن ہے ان کا پوسچرل ایشو ہے کہ انہوں نے بیڈ کو اپنا جو ہے چیئر بنایا ہوا ہے کہ کھانا بھی بیڈ پہ ہے, لیٹنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے. ویسے پرسنلی یہ کہ میں بیڈ پہ نہیں لیٹتی ہوں, میں زمین پہ لیٹتی ہوں, لیکن مجھے اکثر کمر کی درد ہوتی ہے. ہاں, تو آپ کا کیونکہ مسلس ویک ہیں تو اب آپ نے زمین پہ لیٹنے کو اوائڈ کرنا ہے جب تک آپ ان کا پراپر فیزیو نہیں کرا. مجھے بیڈ پہ لیٹنا ہے جی. اور بیڈ بھی بالکل سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی بیک بالکل اندر چلی جائے, جو آج کل سپرنگ والے آ رہے ہیں وہ اوائڈ کرنا ہے. جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں میٹریس, میڈیکیٹڈ لے لیں, جہاں مولٹی فارم کے جو نارمل گدے آتے ہیں نا وہ نہ زیادہ سخت ہوتے ہیں نہ سافٹ ہوتے ہیں, اچھا, تو وہ والا یوز کریں, تو اس سے کمر کی درد جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. جی محترمہ سائمہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ عورت کے لیے کہہ لیں کہ اپنے آرام اور ضرورت کے لیے وقت نکالنے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی سیلفش ہے, اس نے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا ہے, سسرال میں ہے, آرام کر رہی ہے, صحت کو تھوڑا اپنی سیلف کیئر کر رہی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی خود غرض ہے, یہ کسی کے کام نہیں آتی ہے. حالانکہ وہ ساری ڈیوٹی سنبھال لی ہے, لیکن تھوڑا سا اس نے اپنے لیے ٹائم نکالا ہے تو وہ فوری کہا جاتا ہے یہ بڑی خود غرض ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اچھا, وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں نا ہم میں کلچر سے آ جاتی ہیں. کلچرلی نا کچھ چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نارمل ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ نا پھر کنڈیشننگ ہو جاتی ہے لوگوں کی, خصوصاً بڑے لوگوں کی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے تو ایسے ہی کیا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتی. پھر دوسری اس میں بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا آرام کرنا میں نے الاؤ کر دیا نا, اگر یہ لیٹی رہی, اس کی تو عادت ہی بن جانی ہے, اور یہ تو پھر روز روز کی بات ہو جائے گی, اتنا ٹائم نکل جائے گا تو یہ تو پھر مزید لیزی ہو جائے گی, سست ہو جائے گی, تو ہم ان کو ٹائم ہی نہ دیں ریسٹ کے. تو اس وجہ سے نا سیلف کیئر کو بہت زیادہ سیلفشنس کی طرف, خود غرضی کی طرف لے جایا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اور پھر ہماری سوسائٹی میں یہ جو نارمز بن چکے ہیں نا کہ عورت تو ہے ہی قربانی کا نام, عورت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرتی رہے, وہ بنی ہی قربانی کے لیے. ہاں, بنی ہی قربانی کے لیے. حالانکہ قربانی جو ہے ہمارے دین کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لیکن وہ سب کے لیے ہے, وہ مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی ہے. اب جیسے کچھ عورتیں رات کو بھی سونے کا پورا ٹائم نہیں ملتا, جو سیدھی سی بات ہے, خصوصاً بچوں کے بعد. رات کو بچے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بار بار اٹھ رہے ہیں, ان کو ٹائم دینا ہے, دودھ پلانا ہے. اب عموماً عورتوں کے ساتھ اس معاملے میں ہیلپ کرنے والے نہیں ہوتا کوئی بھی. اگر خاوند ہے یا کوئی بڑا بچہ ہے, خاوند عموماً ان کو چاہیے کہ ٹائم ڈیوائڈ کر لیں, کیونکہ قربانی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو سب کے لیے دین نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. احساس بھی تو کوئی ایک چیز ہے, ہاں, احساس بھی ہے, قربانی بھی ہے. آپ ایمپیتھائز کریں دوسرے کے ساتھ, اس کی تکلیف کو سمجھ سکیں, ہمدردی کریں. عموماً باہر والے لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ ہمدردی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گھر والوں کے ساتھ. گھر والوں کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں ہوتی. باہر کوئی عورت رو رہی ہو تو دل میں درد ہوتا ہے, اور گھر کی عورت رو رہی ہو تو سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے نا. تو حالانکہ دونوں کے لیے قربانی ہے, اور جیسے بیوی کچھ ٹائم گھنٹے جاگ رہی ہے, بچے کو دیکھ رہی ہے, تو چاہیے کہ بعد میں شوہر تھوڑا ٹائم جاگ لے, یا ایک ٹائم اگر وہ دودھ بنا رہی ہے یا پلا رہی ہے تو دوسرے ٹائم پہ شوہر دودھ بنا کے پلا دے. تو تھوڑی سی قربانی تو وہ بھی دے. لیکن جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, وہ بھی عموماً پھر اس میں نا کبھی کبھی یہ رول پلے کرتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو صبح جاب پہ جانا ہے, تو وہ جاب پہ جانا ہے, اس کی نیند نہیں پوری ہوگی تو سب ڈسٹرب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہی عورت نے بھی صبح اٹھ کے اس سے بھی گھر کے سارے کام کروائے جاتے ہیں, سارے کام لیے جاتے ہیں, اس کی بھی وہی جاب ہی چل رہی ہے, اور اس میں اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں, خصوصاً اگر اس کے پہلے بھی بچے ہیں اور وہ بھی بچہ ہے, تو وہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹاسک مل کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا, مینٹلی بھی اور فزیکل ریسٹ کا بھی. تو اس سے بہتر ہے کہ دونوں قربانی دیں. اور اگر قربانی کا جو جذبہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھا ہے, ہم سب میں رکھا ہے, لیکن عموماً مائیں تربیت ایسے کرتی ہیں کہ بچی کو قربانی, تم بھائی کے لیے کھانا چھوڑ دو, بھائی کو اچھی بوٹی دے دو, یا بھائی کو یہ ڈرنک بھائی پی لے تم نہ پیو, اس طرح ایسے تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی ہے تمہارا کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے گھروں میں, یعنی ایسا نہیں بھی ہوتا ہوگا, لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا بھی ہے. تو ابھی بیسکلی ہم پرابلم
پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ تربیت میں ہی اگر شروع سے ہی آپ بچوں کے یہ ڈالیں گے کہ جی بیٹے کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور بیٹی قربانی دیتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بیلنس پھر سے آؤٹ ہو گیا، خراب ہو گیا. اور بیٹا جو شروع سے ہی بہن کے لیے یا ماں کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا، قربانی نہیں دے رہا، تو بیوی کے لیے وہ کیسے کرے گا؟ تو اور اگر آپ قربانی نہیں دے رہے تو پھر آپ میں جو ہمت اور بہادری کے جو ایلیمنٹس یا جو ٹریٹس ہیں نا، خصوصیات ہیں، وہ پھر ڈیولپ نہیں ہوتی. صحیح بات ہے سلمیٰ جی. ایون دیٹ کہ اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ پانی کا گلاس بھی اٹھا کے نہیں پیتے ہیں. نہیں پیتے، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو سارا دن، صحیح بات، تم گھر میں کرتی ہی کیا. مرد نہیں کہتے، اور بھی لوگ، یعنی جس نے بھی کہنا ہو کوئی نہ کوئی یہ ٹاٹ دے ہی دیتا ہے، تانا ماری دیتا ہے. حالانکہ عورت اگر کوئی میجر بڑا کام نہیں کری نا، تو چھوٹے چھوٹے کام ملا کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ عورت کر رہی ہوتی ہے. اور جو عورت کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیشیلٹی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوبی دی ہے کہ وہ 10 چھوٹے چھوٹے کام ملا کے اکٹھے کر سکتی ہے. اور مردوں کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ وہ ایک ہی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان میں عموماً ملٹی ٹاسکنگ کے بجائے سنگل ٹاسکنگ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے ان کا. تو یہ کہنا کہ جی یہ کچھ نہیں کر رہا یا وہ کچھ نہیں کر رہی، تو یہ غلط اپروچ ہو جاتی ہے. اب دونوں کا احساس کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی قدر کریں، اور عورت کے جو کام وہ کر رہی ہے ان کو بھی ویلیو دیجیے. صحیح بات ہے. تو اسی طرح سے پھر اگر کیا جائے تو یہ خود غرضی میں سے نکل کے نا آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ اصل میں ہمدردی ہے. اور دیکھیں جو عورت اپنا خیال رکھ رہی ہے وہی الٹیمیٹلی آپ کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے. اور جب وہ اپنا خیال رکھے گی تو گھر میں سکون جو ہے وہ آئے گا. جب وہ صحت کے لحاظ سے اچھی ہے، مینٹلی طور پہ اچھی ہے، تو سب کو خوش بھی رکھے گی اور اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے طریقے سے نبھائے گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ایک صحت مند ماں ہی جو ہے وہ صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. تو خواتین میں جو خون کی کمی ہے اس کے عام طور پہ کیا اسباب ہوتے ہیں؟ جو ان کی ایچ پی کم ہوتی ہے، اکثر کی جو ہے وہ اچھی ڈائٹ لیتی ہیں، زیادہ ہوتی ہے، لیکن اکثریت میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھی ڈائٹ نہیں لیتی ہیں لیکن ایچ پی ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا اسباب ہیں؟ جی کچھ تو نیچرلی ہیں کہ عورتوں میں ایک پیریڈ سائیکل تو چل رہا ہوتا ہے منتھلی، تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ. تو جس میں زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ان کا جو ہے آئرن ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، ان کا جو ہے بلڈ زیادہ لاس ہو رہا ہے، تو اتنی ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی. اور دوسرا فیکٹر ہماری ڈائٹ کا ہے کہ عورتوں کا ہوتا ہے کہ آپ بچے اچھے سے کھا لیں، پورا فیملی سارے کھا لیتے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کیا کرتی ہیں، چلو میں 1 کپ چائے پی لیتی ہوں بس ٹھیک ہے. یا بچوں کا کوئی بچہ کچھ ہوگا تو وہ کھا لیں گی، وہ اپنی ڈائٹ کو اتنا فوکس نہیں کریں گی. اور کچھ خواتین ہیں وہ ڈائٹ بہت کانشیس ہیں، اچھا کھاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن ان میں بھی آئرن ڈیفیشنسی آ رہی ہوتی ہے، تو ان کی ایچ پی کم ہوتی ہے. اس کا مسئلہ جو ہے ایک تو چائے کا ہے کہ وہ چائے بہت زیادہ پیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خواتین خالی پیٹ جو ہے وہ چائے لیتی ہیں. تو چائے کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ٹینن، تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جذب نہیں ہونے دیتا آئرن کو. تو جب آپ جتنی مرضی اچھی ڈائٹ لے لیں، آئرن کھا رہے ہیں، اچھی طرح سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن ساتھ چائے اتنی زیادہ پی رہے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تو اسی طرح پریگنینسی والا بھی ہے کہ آپ جو ہے پریگنینسی کے درمیان جو ہے اگر اچھی ڈائٹ نہیں لے رہے، پھر ماں کے ساتھ بچے کی بھی ساتھ وہی ڈائٹ چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. پھر چائلڈ برتھ کے ٹائم اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، تو آئرن ڈیفیشنسی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پھر کچھ عورتوں کو معدے کے مسئلے ہیں لیکن وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اسٹمک ہے، کوئی اے آئی سے دیکھ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے گھر کے گھریلو ٹوٹکے دیکھ لیں، اس کو پراپر ٹریٹ نہیں کروا رہی. تو پھر جتنی بھی اچھی ڈائٹ لیتی ہیں ان کا جو اسٹمک ایشوز ہیں وہ آئرن کو ابزارب نہیں ہونے دیتے، اس کی وجہ سے جو ہے اکثر اسٹمک کی اکثریت کو پین ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، بس وہ جو کیپسول ہے میگا والا اور زوپینٹ اور اس طرح کے جو ہے وہ کیپسول لے لیتی ہیں. وہ جب پین ہوئی تب لے لیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی چیز دوبارہ، تو اس کی وجہ سے کافی آئرن ڈیفیشنسی عورتوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی آپ بتا سکتے ہیں، کوئی ڈائٹ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہم شامل کریں جس سے ایچ پی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ جو ہے وائٹ شوگر والے کو تھوڑا اوائڈ کریں. جتنا آپ وائٹ شوگر انٹیک کریں گے اتنا آپ کا جو ہے اسٹمک صحیح سے کام نہیں کرے گا، تو آئرن آپ اچھا بھی لیں گے تو ابزورب نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وائٹ شوگر کے شوگر والی ہر چیز، وائٹ شوگر ان دا سینس کے جو پروسیس ہے، بیکری آئٹمس ہیں، جنکس میں سارا آ رہے ہیں. اگر آپ نے لینا ہے تو پھر آپ براؤن شوگر لیں، شکر وغیرہ، تو وہ آپ چائے میں بھی وہ یوز کریں. اور دوسرا جو ہے ہمارا پاکستان میں رجحان ہے کہ آپ جو ہے 40-50 میں بھی یہاں عورتیں ہیں نا وہ وٹامنس کے قریب بھی نہیں آ رہی ہوں گی،
کہیں گی ہمیں وائٹامن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی میڈیسن ہے. لیکن آپ باہر جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ 25 ایئرس کے بعد ہر عورت وائٹامن لینا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی عورتوں کو گائیڈ کریں کہ کیونکہ ہماری ڈائٹ انٹیک اتنا اچھا نہیں ہے، دوسرا ہماری روٹین ایسی ہے، تو ہم جو ہے 20 کے بعد جو ہے 25 میں آئرن سپلیمنٹس جو ہے ساتھ ساتھ لیں. یہ سپلیمنٹس انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے پوچھتی ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت مزے کی باتیں اور بہت علمی گفتگو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے. ایک ماں جو ہے اگر وہ صحت کے لحاظ سے مینٹلی طور پہ اچھی ہے، اپنا خیال رکھ رہی ہے، سیلف کیئر پہ توجہ دے رہی ہے، تو یقین کریے پورے گھر میں وہ سکون کو بانٹ دے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سیلف کیئر کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں. اگر ہمارے موبائلز کی بیٹری چارجر جو ہے وہ نہ ملے یا بیٹری کم ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں جلد از جلد اس کو ڈھونڈیں اور اپنے موبائل کو چارج کر لیں، لیکن اپنی صحت کو ہم مہینوں تک جو ہے وہ نظر انداز کر لیتے ہیں. ہم اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور ہم اپنی کہہ لیں کہ جسموں کو تب تک جو ہے وہ آرام نہیں دیتے ہیں جب تک اندر سے آواز نہیں آتی ہے، ہمارا جسم نہیں کہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے. جی آپ فرمائیے گا محترمہ کہ اپنی تھکن زرفشاں صاحبہ دور کرنے کے لیے جو آرام کا وقت نکالنا ہے وہ شرعاً کیسا ہے؟ بہت شکریہ، دلچسپ سوال ہے اور کیونکہ ایک خاتون ہوں اس لیے مجھے جواب دینا پورے اعتماد کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے. بالکل مجھے آرام ملنا چاہیے. دیکھیں شرعاً جہاں تک بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا حق اللہ کے بعد جب والدین کا، رشتہ داروں کا اور دیگر حقوق العباد کا تذکرہ آتا ہے تو اپنے نفس کا، اپنے وجود کے حق کی بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں تاکید ملتی ہے. ایون اتنی ملتی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اذیت دینا چاہے یا کسی جو ایک کانسیپٹ دیگر مذاہب میں جیسے ہمیں مسیحت کے اندر جو رہبانیت کا تصور ملتا ہے اور وہاں جو اس قسم کی مثالیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رد کیا. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں انسانوں کو اس بات کی خاص تاکید کی گئی کہ میرے وجود کا، میرے اپنے جسم و جان کا بھی حق ہے اور اس حق کو نظر انداز نہ کیا جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ شریعت اس حق کو تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کی تاکید بھی کرتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ انسانی فطرت اور ضرورت کے مطابق ہے. اگر ایک مشین چلتی رہے ہمیں مشین کے لیے بھی یہ ایک تجربہ ہے کہ بالآخر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے نا، یا وہ جواب دے جاتی ہے. تو یہ انسانی باڈی ہے جو وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، ایج کے ساتھ، موسموں کے تغیرات کے ساتھ بہت ساری ضرورت اور جو ایک انسانی وجود کی، جسم کی نیڈز ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہیں. پھر تیسری اہم بات مجھے یہ لگتی ہے کہ انسانوں میں بھی عورت، خاتون، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مرد کی پسلی سے پیدا کر کے گویا مجھے اور آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ وہ تو ہے ہی اس لائق کہ اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو پوسچر ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے مقابلے میں کم بھی ہیں جو مرد کو دی گئیں. اور سیکنڈ یہ کہ مرد کے حوالے سے جو اللہ نے قوت اور طاقت دی وہ اس کا ایک پارٹ ہے، بالکل کل نہیں ہے. صحیح بات. تو اس بات کو سمجھ کے ہمیں
بہرحال شریعت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے حق بھی سمجھنا چاہیے، ضرورت بھی سمجھنا چاہیے. اور یہاں مجھے ایک قول یاد آتا ہے کہ جس نے اپنی قیمت نہ جانی وہ ہلاک ہو گیا. اب آج ہمارے کلچر میں میں اگر ایک خاتون ہوں اور میری جو ذمہ داری ہے، جو اس وقت میری اہمیت اور ضرورت میری فیملی کو، سوسائٹی کو ہے، اگر میں اس کی قیمت نہیں سمجھتی، میں اس کی امپورٹنس کو نہیں جانتی اور میں بس اپنے آپ کو ضائع کر دیتی ہوں اپنی لاپرواہی کی بنا پر، تو ہلاکت تو پھر مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے. تو شریعت ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ وہ تو ہمارے لیے راحت، سکون اور اس لائف کو پسند کرتی ہے جو ہماری ضرورت ہے. صحیح بات ہے، ماشاءاللہ. جی سائمہ صاحبہ، ایک خوش اور مطمئن عورت کس طرح پورے خاندان کے سماجی رویوں کو جو ہے وہ مثبت وے سے بدل سکتی ہے، اس میں تبدیلیاں رونما کر سکتی ہے، مکمل طور پہ بھی، یا آپ کہہ لیں کہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کو چینج کر سکتی ہے؟ جی، ایک خوش اور مطمئن عورت جو ہے نا، وہ بیسکلی اس کو ہم ڈیفائن ہی ایسے کر سکتے ہیں جب اس کا جسم بھی سکون میں ہے، اس کی روح بھی سکون میں ہے، اور وہ دماغی طور پہ بھی سکون میں ہے. اور جب وہ تینوں طریقے سے سکون میں ہے، مطمئن ہے اور خوش ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ ہے اس کی فیملی کے لیے، اس کے گھر کے انوائرمنٹ کے لیے، اس کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہوتا ہے اس کا. کیونکہ جب عورت خوش اور مطمئن ہوگی تو ظاہر ہے اس کا رسپانس اچھا ہوگا. وہ آپ سے چڑچڑے پن کے ساتھ بات نہیں کرے گی، غصے میں نہیں بولے گی، تیز نہیں بولے گی، یا کسی بھی قسم کا اس کا برا رویہ نہیں ہوگا. اس کے رسپانسز جو آپ کی طرف ہیں وہ سارے اچھے ہوں گے، وہ کام ہوں گے، امن والے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. پھر کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ آپ کی جو گھر میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، وہ ساری اچھی ہوگی، وہ بہترین ہوگی. کیونکہ ایک جو خوش انسان ہے وہ پوری ایک انرجی، پازیٹیو انرجی کریٹ کر رہا ہوتا ہے، پورا ایک اورا کریٹ کرتا ہے گھر کے اندر، اور اس کا انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر. تو گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں اب بات چیت ساری سکون کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی کسی کو کھانے کو نہیں دوڑ رہا، کوئی تانے وغیرہ نہیں دے رہا. اور یہ سارے جو فیکٹرز ہیں نا نیگیٹو والے، یہ تبھی زیادہ ہوتے ہیں جب آپ اندر سے مطمئن نہیں ہوتے. صحیح بات ہے. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں وہ نہیں کر رہی جو مجھے کرنا چاہیے، یا جس کام کے لیے میں بنی ہوں وہ میں پورا ہی نہیں ہو رہا، یعنی میں آرام کروں گی تو میں کچھ اور کر سکوں گی. جیسے میں نے بچے پالنے ہیں تو وہ اس کے لیے میں کچھ کر نہیں رہی، میں اللہ کے لیے بنی ہوں، میری باڈی امانت ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو وہ میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن ویک ہو رہا ہے. تو جب اس کو یہ سارے خیالات آئیں گے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، اندر یہ چل رہا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، آپ کے بیہیویئر پہ پڑ رہا ہے، آپ کے رسپانسز پہ پڑ رہا ہے. اور اوور آل ایک انوائرمنٹ جیسے ٹینس نہیں ہوتا، ایک ٹینشن والا انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ کریٹ ہو جاتا ہے اگر ہم ایک عورت کو نا خوش اور مطمئن نہیں رکھتے. سائمہ صاحبہ، جب ماں تناؤ میں ہوگی، سٹریس میں ہوگی، تو گھر میں بچے جو ہیں وہ پھر وہ اکثر ڈرتے ہیں کہ ہماری ماں غصے میں ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، اور پھر اسے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں. اور ماں کا عموماً جو غصہ نکلتا ہے وہ بچوں پہ نکلتا ہے، خصوصاً چھوٹے بچوں پہ. 5-6 سال کے آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، یا ان کے ساتھ بات غصے میں انہیں فوراً جواب دے دیا. حالانکہ بچے چھوٹی شرارتیں کر رہے ہوتے، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہوتے، کوئی اتنا بڑا گناہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اب ہم انہیں ڈانٹنے لگ جائیں یا مارنے لگ جائیں. لیکن عموماً ماؤں کا جو رسپانس ایسا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ جو ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، وہ بچے کی چھوٹی سی شرارت نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. وہ بیہیویئر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کو آرام کا موقع نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کا اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا. تو یہ بچوں کو مینٹلی طور پہ یہ چیز کتنا ڈیمیج کرتی ہے؟ ایگزیکٹلی ڈیمیج کرتی ہے. بچے بھی پھر اسی انوائرمنٹ میں تناؤ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں، بات اس بات سے نہیں شروع ہوتی کہ اس عورت کا کوئی دوسرا کتنا خیال رکھ رہا ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ عورت خود اپنی باؤنڈریز کیوں نہیں سیٹ کرتی شروع میں ہی. اور آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری جنریشن تک یا ہم سے پہلے کی، تو بالکل باؤنڈریز سیٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا.
بالکل یہ ہوتا تھا کہ میں نے بس کام دوسروں کے ہی کرنے ہیں, سارا کچھ جو مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے, برا کہہ دیا ہے, بھلا کہہ دیا ہے, وہ میں نے سننا ہی ہے, وہ میں نے برداشت ہی کرنا ہے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ میری لمٹ ہے, آپ کو ایسے مجھے نہیں کہنا چاہیے, یا آپ کو ایسا میرے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے, یا سب ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں تو مجھے بھی کھانا چاہیے. تو ہم نے وہی ماؤں والی جو آپ نے بات شروع میں کی تھی کہ اینڈ میں ہی ماں نے کھانا کھانا ہے اور ٹھنڈا کر کے ہی کھانا. صحیح بات ہے, سب کو کھانا سرو کر دیا لیکن اپنا پتہ ہی نہیں کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے. جی, اور ٹھنڈا کر کے یا ری ہیٹ کر کے کھانا ہے, چائے 10 دفعہ گرم کر کے ہم پی رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ جی شاید یہی ٹھیک ہے, شاید ایسے ہی ہونا چاہیے. بالکل. اور وہ باؤنڈریز ہم نے خود نہیں سیٹ کی, خود ہمارا اپنا سب سے پہلے اس میں قصور آتا ہے. اور دیکھیں جب آپ شروع میں باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں نا کہ نہیں آپ میرے ساتھ ایسے بات نہ کریں, ایسے کریں, شوہر کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ, تو اس میں شروع میں ضرور ان کو عجیب لگتا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایسا دیکھا نہیں کبھی. صحیح بات ہے. لیکن آہستہ آہستہ ود ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی بہت اچھی امپورٹنس بنائی ہے, ویلیو بنائی ہے آپ نے, اور آپ کے جو دوسرے ارد گرد لوگ ہیں نا وہ اس کے رسپانس میں عموماً آپ کی قدر ہی کریں گے. بالکل, ایسا نہیں کہ وہ اس کو نیگیٹیو ہی. یہ حقیقی بات ہے, جو اپنی قدر نہیں کرتا اس کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جی زرفشا صاحبہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر جو گرلز ہوتی ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, وہ اپنے سسرال میں جب جاتی ہیں نا تو اچھا بننے کے لیے بہت سارا کام کرتی ہیں. میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, میں اس کی نظر میں بھی اچھی, دیورانی جٹھانی ان کے حصوں کے بھی کام کرتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے شروع پہ تو انسان بڑا خوش دلی سے کرتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کو تھکا دیتی ہے. اس پہ آپ ہماری گرلز جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی کہ بیلنس رہ کے چلنا چاہیے کہ آپ کو اچھا بننے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ہر ٹائم کچن میں رکھیں اور جو بھی گھر کے کام ہیں سارے کرنے ہیں؟ بالکل. ویسے تو سائمہ نے جو ابھی جواب دیا اسی کو آگے بڑھاؤں گی میں, کہ جو اپنی خود خیال نہیں کرے گا تو پھر کوئی دوسرا اس کا کیسے خیال کرے گا, یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے. تو اپنی باؤنڈریز طے کرنا بھی ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ گھر کا وہ کلچر ڈیولپ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کام پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو نیولی میرڈ بیٹی یا بہو ہوتی ہے وہ سب کو راضی رکھنے کے لیے, گڈ بک میں آنے کے لیے زیادہ ہی ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور یہ بھی میں کر لوں, یہ بھی میں دیکھ لوں. لیکن ایک وقت آتا ہے بہرحال پھر اس کو اپنی جو خود اس کی کچھ پلاننگز ہیں, کچھ اس کے اپنے شوق ہیں, یا بچے ہو جاتے ہیں, فیملی بڑھتی ہے, ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں, ایون کبھی کبھی تو شوہر تک نظر انداز ہو جاتے ہیں نا, لیکن باقی لوگوں کو خوش کرنے اور کاموں کو آگے بڑھ کر کرنے میں وہ لڑکی نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی لائف کو, جو اس کی شوہر کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے, اس تک کو متاثر کر دیتی ہے. صحیح بات ہے. تو جو نیولی ویڈ جو گرلز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گی اگر ان کی شادی ہونے والی ہے گرلز کی, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ جو ہیں وہ سارے گھر کو سنبھال لے جا کے سسرال میں, آپ کس طرح اس سسٹم کو جو ہے وہ بیلنس کر سکتی ہیں؟ اچھا, اس میں مجھے لگتا ہے عتیقہ کہ یہ نا صرف ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں ہوگی. ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ, میں, ان فیوچر ہم نے ساس بننا ہے اور ہم نے اپنی پورے گھر کی فیملی اور ماحول کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اس فیملی کو بھی چاہیے کہ سارا پریشر یا سارا برڈن آنے والی لڑکی کو نہ دیں, بہو کو نہ دیں, کاموں کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے. پھر اس شوہر کو بھی چاہیے جو اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فیملی کو خوش کرنے کے لیے سارے کام اپنے اوپر لیے ہوئے ہے, تو وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود بھی کر سکتا ہے. ہر چیز کے اوپر ڈیمانڈ یا ناراضگی کا اظہار نہ ہو کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور یوں کیوں نہیں کیا. لیکن ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے, میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں اور میں یہ چاہوں گی بھی, اور آپ کے چینل کے توسط سے ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گی, بیٹی کو بھی میں نے یہ نصیحت ہمیشہ کی کہ آپ سب کو خوش رکھیں, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا, اللہ کی رضا کے لیے خوش رکھیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹ آپ کے اپنی شوہر کے ساتھ جو آپ کی فیملی لائف ہے نا, وہ بہت اہمیت رکھتی ہے, وہ نظر انداز نہ ہو. اچھا, اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو, کاموں کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, یعنی آپ اپنے ذمے کچھ کام ٹائم کے مطابق لیں. آپ مارننگ میں اچھا کر سکتی ہیں, یا آپ جاب کرتی ہیں ایوننگ میں اچھا کر سکتی ہیں, تو وہ ذمہ داری قبول کریں جو آپ صحیح ٹائم میں صحیح اپنی سروس دے کے کر سکتی ہیں. لیکن میری جیسے بیٹی فزیو تھراپسٹ ہیں
اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کلینک جانا ہے اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے صبح بھی سب کچھ کرنا ہے, سارے سسرال اور سارے گھر کے لیے, اور دوپہر میں بھی واپس آ کے سب کچھ کرنا ہے, پھر شام کو بھی سب کچھ کرنا ہے اور رات کو بھی سب کچھ کرنا ہے. تو وہ بچی پھر اتنا اوور برڈن اور صحت متاثر, اور پھر اس کے بعد باقی آپ کو اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ ابھی جو گفتگو ہو بھی رہی تھی کہ مزاج تک کے اوپر چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ, بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں گھر کے اندر, ایون شوہر تک کے ساتھ فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کاموں کو ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے, اور کاموں کو ڈیوائیڈ کرنے کے علاوہ جو ٹائم بیسٹ ہے کہ آپ اس بیسٹ ٹائم میں اپنا کام کر سکتی ہیں, اس ٹائم پہ وہ ذمہ داری قبول کر لیں. اور اس میں یہ بھی بالکل نہ ہو کہ لڑکی بالکل کہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی, یا میں تو جاب کرتی ہوں, یا میں تو بیمار ہوں, یا مجھے تو بس آرام کی ضرورت ہے. دونوں طرف سے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ درست ہونا چاہیے. اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو جو تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ کو انجام دینی چاہیے. اچھا, اس میں ایک مجھے ایک بات لگ رہی ہے جو میں کافی دیر سے گفتگو سن رہی تھی, ہماری ہائیجین ہم خود خیال نہیں کرتے نا. اتنا جنک فوڈ اور اتنا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے, جب مل گیا کھا لیا, نہیں ملا نہیں کھایا, صبح کا ناشتہ گول کر دیا, یا لنچ میں جو ہے بس وہ سینڈوچ چل گیا اور پھر پورا دن بھوکے رہے. فروٹس کا استعمال نہیں ہے, دودھ تو بالکل نہیں لینا, جبکہ ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور جن مراحل سے ایک خاتون لڑکی چاہے وہ انمیرڈ ہو میرڈ ہو, ہم جن مراحل سے گزرتی ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں کیونکہ یوتھ کو ٹیچ کرتی ہوں, تو جب ان کی پرابلمس کو ڈسکس کریں تو اندازہ ہوتا ہے دودھ تو پینا ہی نہیں ہے, پسند نہیں ہے, اس کے مقابلے میں سافٹ ڈرنکس اور ایکسائزائڈ جو صحیح کہہ رہی ہیں, انرجیٹک صحیح کہہ رہی ہیں محترمہ, جو دودھ ہے وہ مجھے بھی سوٹ نہیں کرتا ہے, میں نہیں پیتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ سے میں جواب لوں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں دودھ پیتی ہوں, مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے, مجھے الرجی ہوتی ہے دودھ سے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ریپلیسمنٹ میں کوئی اور جو ہے وہ غذا کو ایڈ کرنا چاہیے؟ کیا میں ایسا کروں کہ دودھ کی جو غذائیت ہے وہ میں اپنے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکوں؟ جی, اگر ہم فرسٹ آف آل تو بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے شروع سے ہی, کیونکہ ہمارا جو اولی جنریشن ہے دودھ سے بھاگ رہی ہے. بچوں کے بعد آپ نے مجھے بھی ٹرین کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کہ اولی جنریشن جیسے یہ بتا رہی تھی کہ بچے بالکل دودھ کی طرف نہیں آ رہے, تو وہ 10-15 سال کی پہلے کی اپ برنگنگس ہیں کہ تب کولڈ ڈرنکس زیادہ ان ہوئی نئی, تو لوگوں نے جو ہے ایز اے ٹرینڈ جو ہے کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس پہ چلے گئے اور دودھ کو بالکل اگنور کر دیا. تو وہ تو ان کا ہے کہ ہمیں اب تو یہ کرنا چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ٹرین کریں. اب جو ٹرین نہیں ہے, اب انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ پھر اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں دودھ میں جو چیزیں ہیں وہ جو آپ کو وائٹامنس دے رہے ہیں, پھر آپ اس پہ سپلیمنٹ پہ جائیں. اچھا, کون سے سپلیمنٹ؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دودھ پیتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. جی, تو کون سے سپلیمنٹس لینے چاہیے؟ کسی بھی جو بھی آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کے اندر کن وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے. اچھا, پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروائیں. اور کافی اچھی ہیں, ہربیوٹکس کے بھی سپلیمنٹس کافی اچھے ہیں, اس طرح اور بھی برانڈس ہیں کافی. تو جو چیز آپ میں ڈیفیشنسی ہے اس کے اکارڈنگ پھر آپ اس کو ریپلیس کریں. اچھا, مطلب دودھ میں نہ پیوں تو وہ سپلیمنٹس لے لوں گی, ورنہ پھر ایٹ دی اینڈ اگر آپ سپلیمنٹس بھی نہیں لے رہی, دودھ بھی نہیں پی رہی, تو آپ میں نہ کیلشیم رہے گا ایٹ دی اینڈ, پھر ہڈیاں جوڑو, پھر ایٹ دی اینڈ دردیں شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. چلے, میں انشاءاللہ سپلیمنٹس ویسے میں یوز کر رہی ہوں, مزید کوشش کروں کہ میں ڈاکٹر سے جو ہے پوچھ کے پھر ایڈ کروں. سوٹ نہ کرنا ایک الگ بات ہے, اور پسند نہ کرنا اور نہ پینا ایک الگ بات ہے. نہیں, پسند ہے نہیں, ویسے گھر کا ہے الحمدللہ, لیکن شروع سے ہی شاید عادت نہیں ہے یا توجہ نہیں دی ہے, لیکن اب آ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں دودھ پیتی ہوں, مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے. جیسے ہی میں پیتی ہوں میرے اسٹمک کا ایشو بن جاتا ہے. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گی سپلیمنٹ جو ہے وہ ریپلیسمنٹ. اور آپ ایک دفعہ گھر کا دودھ کی بجائے آپ باقی باہر کا, ہاں جی, باہر کا مطلب گھر کا نہیں یوز کر رہا تو آپ پیکس والا یوز کر کے دیکھ لیں. نہیں تو وہ پیکس والا دودھ یوز کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتا ہے صحت کے لیے؟ ہاں جی, ٹھیک ہوتا ہے, مطلب اچھے برانڈ کا کریں نا تو پھر ٹھیک ہو گئے. اچھا, ویل ڈن, ویری گڈ. یہ بھی آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, جو بچیوں کی نئی شادیاں ہوئی ہیں یا جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں, سسرال میں جا کے کام کرتی ہیں, کیا صرف گھر کا کام کرنا ہی بہترین ایکسرسائز ہے, یا پھر اس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی ایکسرسائز
एक्सरसाइज उनको ऐड करनी है? یہ صرف آپ کا کویسچن نہیں ہے, ایون کہ میں فزیو تھراپسٹ ہوں تو کلینک پہ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کروانے ہی ورزش آتے ہیں, لیکن وہ بھی آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیسن لکھ دیں, ورزش نہیں ہم نے کرنی. گھر میں صبح سے شام تو کام کرتے ہیں, صحیح بات ہے, تو ورزش تو ہماری ویسے ہی ہو جاتی ہے, اور خواتین اسی کو ایکسرسائز سمجھ لیتی ہیں. بالکل, یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا سسٹم ایسے بنایا کہ برین کنٹرول کر رہا ہے پوری باڈی کو. جب آپ کام کرتے ہیں تو برین کو سگنل جاتا ہے بھائی ایکٹیو ہو جاؤ, کام ہونے لگا ہے, تو برین آپ کی باڈی کو تھکاتا ہے. تو جب آپ کام کرتے ہیں آپ کے مسلس کام کر رہے ہیں, وہ ورک کی پوزیشن میں ہیں, وہ پہلے سے زیادہ تھک رہے ہیں, لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے مسلس کو مضبوط کرنے کے لیے. اب اگر آپ کے پہلے سے مسلس کھچے ہوئے ہیں تو اب آپ اٹھ کے صبح صبح آپ کا شولڈر جو ہے بالکل فریز ہوا ہوا ہے, جام ہوا ہوا ہے, ہل ہی نہیں رہا. آپ جا کے پھر آٹا گوندھ رہی ہیں کہ میں تو کام کر رہی ہوں نا, موومنٹ ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ پہلے سے زیادہ جو آپ کے پٹھے ٹوٹ جائیں گے, وہ کھچے ہوئے تھے. تو ورزش جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں تو ہم نے انہیں ریلیکس کرنا ہے, کام کر کے اور انہیں نہیں توڑنا. ورزش میں پھر آپ جس مریض کے پٹھے کھچے ہوں گے آپ اسے ورزش کرا کے اس کے مسلس کو ریلیکس کریں گے. لیکن اگر کسی کے کمزور ہیں تو آپ انہیں اور زیادہ اسٹرینتھ کروا کے اور زیادہ مضبوط کریں گے. لیکن کام کرتے ہوئے تو آپ کو نہیں نا پتا کہ آپ کے ویک ہیں, کھچے ہوئے ہیں, آپ تو بس کام کرتے جا رہے ہیں. تو ایک برین کی گیم بھی ہے کہ آپ تھک رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل ڈفرینٹ مطلب بالکل اپوزٹ چیز ہے کہ کام کرتے وقت مسلز اور موومنٹ کر رہے ہیں, جب آپ ایکسرسائز کر رہی ہیں تو ان کو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور جو ہے ان کو پورا جو ہے ایک علیحدہ پروسیس سے گزار رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ آپ جو ہے ریسرچز کے مطابق ویک میں جو ہے 150 منٹ, یہ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں, تو ڈیلی کے حساب سے آپ 20-25 منٹ آپ کی جو واک ہے, چہل قدمی, وہ ڈیلی ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے اسکپ نہیں کر سکتی. یہ ایک ٹائم پہ واک کرنی ہے یا ہر کھانے کے بعد؟ نہیں, ایک 20-25 منٹ ایک ٹائم کرنی ہے نا, لیکن اگر آپ اپنی روٹین کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ 15 منٹ میں صبح کر لیتی ہوں, 15 منٹ میں شام کو کر لوں گی, جیسے آپ کو ٹائم ملے. اور اس کے علاوہ یہ تو ڈیلی 20-25 منٹ آپ واک کریں, اور اس کے علاوہ ہفتے میں 3 دن کوئی سے آپ نکالیں کہ آپ پراپر 25-30 منٹ پراپر ورک آؤٹ کریں, کہ اس میں آپ اسٹریچنگ بھی کریں اور اسٹرینتھنگ بھی کریں. اب خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹین اتنی زیادہ بیزی ہے, ہم تو 3 دن بھی ویک میں نہیں نکال سکتے 20-25 منٹ بھی. تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ فار ایگزامپل کچن میں کام کر رہی ہیں, تو آپ نے سالن بھرنے اوپر رکھا ہوا ہے, تو خواتین کی عادت ہے وہ کچن میں رہیں گی کہ 7 برتن بھی صاف ہو جائیں, باقی کام بھی. تو اگر آپ نے کچھ جو ہے چولہے پہ رکھا ہوا ہے تو پاس ٹول رکھیں, اس پہ بیٹھ کے اپنی جو ہے نیک کی اسٹریچنگ کر لیں. رات کو لیٹتے وقت جو ہے, ابھی لیٹی ہیں تو آپ کو فوراً تو کبھی بھی نیند نہیں آتی, 15-10 منٹ لگ جاتے ہیں سونے میں, تو آپ بیٹھی بیٹھی کمر کی ورزش کر لیں. تو اس طرح اپنی روٹین کے اندر جو ہے ورزش کو لے کے آئیں اور اسے مینیج کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو اب تو مسکولر اسکیلٹل ایشو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ہر بندے کو مسلس کا ایشو ہے. ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم نے بیٹھ کے زیادہ تر کرنا ہے, یا جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کے سارا دن, یا جو کمپیوٹر پہ ہیں وہ سارا دن کمپیوٹر پہ ہی لگے رہتے ہیں. پہلے دور والے تو ہمارے کام نہیں ہے نا کہ ہم دوپہر کو بھی نیپ لے رہے ہیں, صبح اٹھ کے فجر کے ظہر تک کام کر رہے ہیں, پھر ریسٹ کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو شوگر پیشنٹ ہے اکثر جو ہیں ان کے یہ جو شولڈرز ہیں یہ لوک ہو جاتے ہیں, اور یہ ایلبوز جو ہیں یہ درد کرتی ہیں, یہ اس کی ایکسرسائز آپ کیا بتاتی ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو اگر بہت زیادہ پین ہے, ابھی درد بہت زیادہ ہے کیونکہ بالکل لاک ہوا ہوا ہے نا, تو پہلے آپ گھر میں جو ہے نا 10 سے 15 منٹ ہیٹ دیں. کسی کی طرح سے ضروری نہیں کہ ہر کوئی ہیٹنگ پیڈ افورڈ کر سکتا ہے. آپ گھر میں توے کے اوپر کوئی کپڑا گرم کر کے 10 منٹ جو ہے نا اسے سیک دیں. اتنی زیادہ جیلس مل جاتی ہیں مارکیٹ سے, آپ وولٹرال لے لیں, ونٹوچن لے لیں, اس کے ساتھ مساج کر کے پھر آپ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور بالکل اس طرح گھمائیں. اگر کوئی ہاں جی کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز. اور اگر کوئی پیشنٹ بہت ہی سوچتا ہے, وہ کہتا ہے میں چارپائی نہیں چھوڑ سکتا, تو چارپائی پہ لیٹے لیٹے ہی سامنے کلوک, اس دیوار کے سامنے لیٹیں کہ کلوک سامنے ہی لگاؤ, تو کلوک کی طرف بھی ہاتھ کر کے تو آپ جو ہے کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز اس کو کریں. پھر اگر آپ نے کوئی سبزی وغیرہ لے کے آئے, گروسری کی ہے, شاپر پکڑا ہوا ہے, کھڑے کھڑے ہی اسی کو ہی جو ہے نا گھما لیں. گھر میں ہی کوئی تھوڑا سا 1 kg کے ویٹ کی کوئی چیز اٹھا لیں, یا 1 kg کے علیحدہ سے چیزیں بھی ہوتی ہیں, بٹے گھر میں ہوتے ہیں ویٹ کرنے کے لیے, اس کو اٹھا کے ایلبو کا ہے اگر تو اس کو یہ ساتھ کر لیں. تو یہ کتنے ٹائم کے لیے ہمیں کرنا ہے اس کو, بار بار ریپیٹ
کا مطلب جی کوئی 10 ٹائمز ہے 20 ٹائمز ہے کتنے ٹائم کے آپ نے کرنا 2 ٹائم ہے صبح شام اور جب آپ کلوک وائز کر رہی ہیں 10 ریپیٹیشن پھر اینٹی کلوک وائز 10 ریپیٹیشن پھر دیوار کے ساتھ ہی یوں اسٹریٹ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ اوپر لے کے جانا ہے جتنا آپ کا ہاتھ جو ہے اوپر چلا جاتا ہے پھر آپ بیڈ پہ لیٹیں اور بالکل کونے پہ لیٹ کے بازو کو نیچے لٹکا لینا ہے بیڈ کے اور اپنے ہاتھ کو پھر کلوک وائز 10 دفعہ پھر اینٹی کلوک وائز 10 دفعہ گھمائیں پھر اپنا یہ والا ہی ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ جتنا اوپر جاتا ہے پین فری رینج میں اور ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں جہاں پہ درد ہے وہاں پہ رک جانا ہے اپنے آپ کو درد نہیں دینی اچھا کہ اگر اتنا چاہ رہا ہے بغیر پین کے تو آپ اتنا ہی لے کے جائیں پھر آہستہ آہستہ اگلے دن تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ویری گڈ ایکسیلنٹ یہ ایکسرسائز چونکہ میری اماں کے ساتھ بھی ایسا ہوا چونکہ شوگر پیشنٹ ہیں تو ان کے شولڈر جو ہے وہ لوک ہو چکا تھا تو ان کو بہت زیادہ درد تھی پھر ایلبو میں تو یہ ایکسرسائز آپ نے اچھا کر دیا انشاءاللہ پیشنٹ جو ہے ان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہفتے 1.5 ہفتہ ہم نے ایکسرسائز کیا تو اب ہم چھوڑ دیں ہم تو ٹھیک نہیں ہو رہے ان کا 1 to 2 months لگتے ہیں آپ کو 2 months تک جو ہے ریپیٹیٹیولی انہی کو ریپیٹیشن میں کرنا پڑتا ہے ویری گڈ سائمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہوئے خواتین کی جو پرائیویسی ہے اور ذاتی سکون کا خیال جو ہے اس کو کہہ لیں کہ مد نظر رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے جی اچھا چاہے جوائنٹ فیملی ہو یا نیوکلیئر فیملی ہو جس میں آپ سب کے ساتھ نہیں رہ رہے تو جن لوگوں نے انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں وہ جوائنٹ میں بھی کر لیتے ہیں وہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں تب بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کو ٹینشن دیتے رہتے ہیں اور آپ کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے اور جن لوگوں نے نہیں انٹرفیئر کرنا ہوتا نا تو وہ جوائنٹ فیملی میں بھی بہت اچھا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں پرائیویسی وغیرہ کا تو یہ اصل میں صرف جوائنٹ فیملی کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں لوگوں کی نیگیٹیویٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کی انٹرفیئرنس آپ کی لائف میں کتنی ہے اس کا بیسکلی اصل میں فرق پڑتا ہے تو اس طرح کام ڈیوائڈ کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے دوسرا پھر اس چیز سے بھی فرق پڑتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مختلف چھوٹی چھوٹی نریشنز ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شوق تھا لرننگ کا سیکھنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فقہ انہیں سکھائی اور انہی کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ پہنچی پھر وہ جب کوئی طبیب وغیرہ آتے تھے تو ان سے وہ طب بھی یعنی دیکھ کے ہی آبزرویشن سے ہی اپنی وہ سیکھ لیتی تھیں تو اس کے علاوہ حضرت حفصہ جو تھیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی تھیں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کیپیبلٹی دیکھی ہے تو آپ نے حضرت شفا جو ایک انصاریاں تھیں ان کو بولا کہ ان کو لکھنا سکھائیں تو یہ دیکھیں یہ ان کا می ٹائم تھا نا ان کو پرائیویسی دی جا رہی تھی کہ ان میں اگر کوئی کیپیبلٹی ہے کوئی اسٹرینتھ ہے تو اس کو بھی پالش کیا جائے ایسا نہیں تھا کہ جو گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تو صرف گھر کے کاموں کے اور شوہر کے کاموں میں ہی لگے رہنا ہے اور ان کو اپنی کوئی پرائیویسی اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے تو کوئی ٹائم دینا ہی نہیں ہے اب ذاتی کاموں میں ظاہر ہے آپ وہی کرنا پسند کرتے ہیں نا جس کا آپ کو شوق ہے یا جو آپ کے اندر اسٹرینتھ ہے آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کا احساس کر رہے ہیں کہ یہ خواتین ہیں ان کو یہ چیز بتائی جا سکتی ہے سکھائی جا سکتی ہے ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ان کو ٹائم دیا جا رہا تھا اسی لیے دیکھیں حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے پاس جو قرآن کی ریٹن کاپی موجود تھی وہ انہوں نے وفات کے وقت شہادت کے وقت حضرت حفصہ کو دیا تھا ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو اپنے بیٹے کو بھی دے سکتے تھے نا لیکن انہیں اپنی بیٹی پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ ان کو دیا ہے اور آگے پھر انہوں نے آگے اگلی خلافت میں جس کو ٹرانسفر کیا یا سپرد کیا وہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے امانت اپنی نبھائی تو یہ سارا کچھ اسی وجہ سے تھا کیونکہ ہر ایک کو نا دیکھیں جب پرائیویسی ہوتی ہے تو اپنی ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اپنی تھنکنگ پروسیس پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے آپ کا بندہ تجزیہ کرتا ہے محاسبہ کرتا ہے کہ یہ میری خوبیاں ہیں میں ان پہ اور کام کروں ان کو بڑھاؤں صحیح بات ہے اپنی سکلز کو کتنا اور مزید پالش کر سکتے ہیں بالکل پالش کر سکتے ہیں اور پھر پرائیویسی میں ہی ظاہر سی بات ہے آپ پالش کریں گے نا اگر ہر وقت آپ دوسروں کے کاموں میں ہیں جو کہ دوسروں کے کام کرنے چاہیے خدمت خلق
کا صحیح اپنا بات ایک ثواب ہے. لیکن ہم بات یہاں اعتدال کی کر رہے ہیں کہ اگر اعتدال سے سسٹم ہٹا ہوا ہے اور ہم ایک ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں کہ آپ صرف دوسروں کا خیال کر رہے ہیں اور اپنا کر ہی نہیں رہے, صحیح بات. تو اس کے لیے پھر تھوڑی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. اور اس میں ہمیں یہ سیرت سے یہ سارے واقعات لے کر نا ان سب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے. بہترین. زرفشا صاحب آپ کیا کہیں گی پرائیویسی کے بارے میں, کتنی زیادہ ضروری ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں؟ فیملی لائف میں پرائیویسی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے اس کا کانسیپٹ بھی بہت محدود کر دیا ہے ہمارے یہاں, تو بلکہ اس کو ایشو اس طرح بنا لیا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر کوئی فیملی میاں بیوی پرائیویسی کی بات کریں تو اس کو ایک معیوب تصور کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح بات کی کیوں. اچھا, میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں, یا آج ماہرین نفسیات بھی اس بات کو رکھتے ہیں, کہ پرائیویسی میں آپ کی صحت, آرام, سکون صرف یہی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کا انٹرٹینمنٹ ٹائم, آپ اس کو می ٹائم کہہ لیں, یا گھر سے نکل کے تھوڑا سا انجوائمنٹ کا ٹائم, سفر کر کے یا کسی خوشگوار ماحول اور فضا میں جا کے وہ جو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, جو ایک وقت آتا ہے کہ بعض اوقات ڈپریشن کی کیفیت میں ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا روٹین لائف سے نکلیں اور کہیں باہر کسی خوشگوار فضا میں, موسم میں جا کے رہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کو فزیشین بولے کہ آپ یہ کریں, یہ ایک نیڈ ہے, بلکہ رائٹ ہے, عورت کا بھی, مرد کا بھی, میاں بیوی کا بھی, اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک پرائیویسی ہے. اور اس کے لیے پلان کرنا اور پھر اس کو پریکٹیکلی کرنا, جیسے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب مجھے خود اس بات کی اہمیت نہیں پتہ تھی, 3 بچے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, بس صبح اسکول گئے, میں جاب پہ, میاں جاب پہ, واپس آ کے بچوں کو بس آپ نے ہوم ورک ہی کرانا ہے, پھر اس کے بعد ان کا ایک قرآن لرننگ ٹائم ہے, پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی پڑھائی. ایون ایسا ٹینشن والا ماحول اور گھر کا اتنا ریجڈ ماحول کہ بچوں کی ہنسی ختم ہو گئی ہے نا. یعنی بچے یا میں خود سوچ رہی ہوں کہ مجھے کتنے دن ہو گئے میں ہنسی نہیں ہوں, یا میں کھلکھلا کے جو ہے وہ ایک میرے اندر فطرتاً اللہ تعالیٰ نے مزاج رکھا ہے کہ میں تو شادی سے پہلے بہت انجوائے کرتی تھی لائف کو, اور چلبلی جیسے کہا جاتا تھا, لیکن آپ بس بعد میں اب کام ذمہ داریاں اور بچے اور جاب اور گھر کا ماحول بھی ویسے ہی ٹائٹ بنا دیا. تو پھر ایک اچھی دوست ساتھی, انہوں نے مشورہ دیا کہ سال میں چاہے ایک دفعہ لیکن آپ نکلیں, آپ پلان کریں, آپ پہلے سے پلان کریں, آپ چھٹیاں لیں, آپ نکلیں, فیملی ٹائم گزاریں, آپ سفر میں بھی بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گی, اس سے بھی آپ دیکھیں گی بہت فرق پڑے گا. اور بلیو کریں, مجھے اتنا اس کا فائدہ ہوا نا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ہر سال پلان کیا اور پھر ہم نکلنا شروع ہوئے, اور ایک ہفتہ 4-5 دن بچوں کے ساتھ وہ راستے میں آپ کھیل بھی رہے ہیں, سفر سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ ان کو سٹوریز بھی بتا رہے ہیں, ہسٹری بھی بتا رہے ہیں, بچوں کی نالج بھی اتنی بڑی, اٹیچمنٹ بہت بڑی. اچھا, ہسبینڈ کے ساتھ بھی نا کہ اب کوئی برڈن نہیں ہے دماغ پر کاموں کا, جو میں لے کر ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی کہ یہ نہیں ہوا, تو اس سے بہت فرق پڑا. وہ جو ایک باؤنڈنگ بنتی ہے فیملی کی, وہ بہت اسٹرانگ ہوئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائیویسی میں انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتا ہے کہ آپ امی عائشہ کو, کہ وہ ایج میں کم ہیں اور ان کا شوق ہے, تو حبشیوں کا جو ایک کھیل ہوتا تھا یا ان کی تیر اندازی, گھڑ سواری ہوتی تھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹ سے ان کو دکھایا کرتے تھے. اچھا, میں کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ویسٹ کی عورت نکلی, نعرہ لگا کے نکلی, دوڑ میں شامل ہوئی, باہر آ کر اس سے سمجھا یا سوچا کہ ہمیں رائٹس مل گئے, لیکن اب وہی عورت بیک ٹو ہوم اور سکون کی تلاش میں, اب وہ کیمپین چلا رہی ہے بیک ٹو ہوم, اور وہ سکون چاہتی ہے, اور اس کو سکون نہ سڑک پہ ملا, نہ اس کو جاب میں ملا, نہ اس کو کہیں نہیں ملا. اب وہ چاہتی ہے کہ گھر, بچے, میری وہ لائف جو ایک نیچرل لائف ہے وہ ہو, اور میں ان کے ساتھ انجوائے کروں. تو یہ ایک ضروری چیز ہے, اور اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بھی چاہیے. اور جب آپ نے پرائیویسی کی بات کی ہے نا, تو بس میں ایک بات اور کہہ دوں, کچھ شوق ہوتے ہیں جو ایک خاتون کے ہوتے ہیں, جو اس کے اندر نا گھٹرے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے.
کچھ کو پڑھنے کا شوق ہے, کچھ کو لکھنے کا شوق ہے, کسی کو کوئی ڈگری یا پروفیشنل کوئی فیلڈ میں جانے کا شوق ہے. صحیح بات. اب وہ ذمہ داریاں کام نبھاتے اس کی لائف ختم ہو رہی ہے, اس کی انرجی ضائع ہو رہی ہے, یا بہرحال ڈاؤن تو ہو جاتی ہے نا, وہ نہیں کر پا رہی جو وہ چاہتی تھی. تو ایک وقت یا ایک ڈیسیجن لے لینا چاہیے لائف میں کہ اب میں نے یہ کرنا ہے. صحیح بات. اب میں اپنی پسند کا کچھ کر لوں. یہ مینٹل کتھارسس ہے کہ وہ اپنی پسند کا کوئی شوق, چاہے وہ کچھ بھی ہو, گارڈننگ ہو, وہ کوکنگ ہو, وہ پی ایچ ڈی کرنے کا شوق ہو, لیکن صحیح بات ہے, کر لے. اکثریت کو یہ شوق ہوتے ہیں, اس کو نظر انداز نہ کرے. اور یہ اس کو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو, بہترین, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہترین موضوع می ٹائم جو ہے وہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے پہلے کوئی فزیشین, کوئی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈوائس دے, آپ کو ریکمینڈ کرے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو یہ کام کرنے ہیں, آپ کوئی چہل قدمی کے لیے یا باہر گھومنے کے لیے نکل جائیں, اس سے پہلے آپ خود ہی اپنے آپ پہ توجہ دیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سیلف کیئر کے بارے میں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم امانت دیا ہے تو اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. خواتین اکثر جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب کو فارغ کر لیں, سب کا کام کر لیں, بچوں کو دیکھ لیں, ہسبینڈ کے کام جو ہیں اس سے فارغ ہو جائیں, پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, پھر اپنے آپ کو ٹائم دیکھیں گے. لیکن حقیقت میں وہ پھر کبھی نہیں آتی ہے. یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ تنزیلہ صاحبہ نے. تنزیلہ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تنزیلہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی, ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بتائیے گا کہ دین میں جو اپنی ذات کا خیال رکھنا اور پھر جو خود غرضی ہے, اس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے میں سب کی گفتگو سن رہی تھی, ماشاءاللہ سب بہت اچھا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے تھے. سب سے پہلے تو عتیقہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی روح, جسم, عقل, دل اور جذبات, خاندان اور معاشرہ سب کا خیال رکھنا ہے. اسلام نہ تو انسان کو خود کو بھول جانے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے اور نہ ہی صرف اپنی ذات میں گم ہو جانے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے, بلکہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے. اگر آج کی عورت خصوصاً گھریلو خاتون یا بیوی, ماں اکثر یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ اپنے لیے وقت نکالے گی یا اپنی صحت کا خیال رکھے گی یا آرام کرے گی تو شاید یہ خود غرضی ہے, اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنی ہر خواہش پوری کرنے کو جو ہے وہ سیلف کیئر کا نام دے دیتے ہیں. تو اسلام ان دونوں انتہاؤں کو درست نہیں سمجھتا. سب سے پہلے سیلف کیئر کیا ہے, یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے اگر اس چیز کو دیکھیں تو اسلامی نقطۂ نظر سے سیلف کیئر کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا کردہ یعنی جو جسم ہے, روح, عقل اور دل کی حفاظت کرنا, تاکہ انسان بہتر انداز میں اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق ادا کر سکے. کیونکہ جب تک انسان اپنے جسم کی خود حفاظت نہیں کرے گا, عقل کی نہیں کرے گا, شعور کی نہیں کرے گا, روح کی نہیں کرے گا, تو وہ اللہ کی عبادت کو بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. تو سیلف کیئر تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ اتنا اچھا ورک کرے تاکہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. کیونکہ جب جسم ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے, آپ کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے,
تو آپ اللہ کی عبادت پھر اس لیول پہ آپ ادا نہیں کر سکتے. خود غرضی بیسیکلی یہ ہے کہ انسان صرف اپنے آرام کا سوچے اور دوسروں کے حقوق نظر انداز کر دے, لوگوں کے حقوق نظر انداز کرے, بیوی بچے شوہر ان سب کے حقوق جو ہیں وہ نظر انداز کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے حقوق جو ہے وہ نظر انداز ہوں. تو ہر فیصلے میں اپنی وہ خواہش کو مقدم رکھے اور اللہ کے احکام سے زیادہ وہ اپنی پسند کو اہمیت دے. تو اس لیے ہر سیلف کیئر خود غرضی نہیں ہوتی, بلکہ نیت اور حدود دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارا عمل عبادت ہے یا خود غرضی. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں نا, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, کہ دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو. تو یہ آیت بڑی خوبصورت توازن سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کا حکم دیتے ہیں, مگر ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنے جائز حصے کو نہ بھولو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کھو جاؤ, بلکہ یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھو, جسم کو طاقتور رکھو, ذہنی سکون حاصل کرو, حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, اچھا کھاؤ, طیب کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے, یہ اس چیز کی بھی بات ہے کہ اگر کوئی عورت مسلسل اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہے, نہ آرام کرتی ہے, نہ علاج کرواتی ہے. سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی, اپنی بیماریوں کو بھی سیریس نہیں لے رہی ہوتی, اس کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں, اپنے وقت پہ کھانا نہیں کھا رہی ہوتی. جیسے ابھی کچھ سسٹرز یہاں پہ فرما بھی رہی تھیں کہ بچوں کا بچا ہوا کھانا کھا رہی ہوتی ہیں. سم ٹائم اوور جو ہے وہ ایٹنگ اتنی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں نے بھی بچایا تو وہ بھی کھا لیتی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جو ہے نا وہ مکمل کرنا یا اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہر یہ جو ہے ڈائٹ کا صحیح نہیں لینا یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں, تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم کے خلاف عمل کر رہی ہے. تو اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے, لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو. تو یہ حدیث اسلام میں توازن کا مکمل ایک منشور ہے. تو صرف عبادت ہی عبادت نہیں, صرف گھر ہی سب کچھ نہیں, صرف اپنی ذات ہی سب کچھ نہیں, بلکہ ہر حق ادا کرنا جو ہے نا وہ دین ہے, اعتدال کی اس روش کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اصل میں اس چیز کو جو ہے وہ ریلیٹ کر لیا سیلف کیئر کو خود غرضی کے ساتھ, جبکہ خود غرضی یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو بھی بھول جائیں, اللہ کو بھی بھول جائیں, دوسروں کے حقوق بھی بھول جائیں, فضول خرچی کریں, عبادت چھوڑ دیں, نماز چھوڑ دیں, ذمہ داریوں سے بھاگیں, اور بس یہ کہیں کہ ہر وقت صرف مجھے سکون چاہیے, یعنی یہ جو ہے نا یہ کہنا ہر وقت. تو یہ صرف سیلف کیئر نہیں ہے بلکہ نفس کی پیروی کرنا ہے. دیکھیں اگر ایک ماں تھکی ہوئی ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ وہ یہ ہے کہ میں سب چھوڑ رہی ہوں, مجھے کسی کی فکر نہیں ہے, یہ خود غرضی ہو سکتی ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو محفوظ ماحول میں رکھ کے آدھا گھنٹہ آرام کرے, قرآن پڑھے, پانی پیے, تھوڑی واک کرے, پھر تازہ دم ہو کر اپنی ذمہ داریاں نبھائے. تو یہ اسلامی ایک سیلف کیئر ہے. اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھے, اپنی روح کو قرآن سے زندہ رکھے, اپنی ذہنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھے, وقت پہ علاج کروائے, مناسب آرام کرے, کیلولا کرے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیلولا کرتے تھے, ہمیں بھی حکم دیا. تو یہ کیلولا تو اب ہماری لائف میں بالکل ختم ہی ہو گیا نا. اب تو کیلولا کیا, ہم اٹھ ہی ظہر کے ٹائم رہے ہوتے ہیں. صبح میں جو ہمارے اٹھنے کا جو ٹائم ہے وہی ظہر کے وقت ہوتا ہے, جس میں رات کو پوری رات سوتے نہیں ہیں. تو ایکچولی تو یہ خود غرضی ہے انسان کی اپنے ساتھ. تو اسلام عورت کو یہ نہیں سکھاتا کہ وہ خود کو مٹا دے, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں رہتے ہوئے اپنی ذات, اپنے جسم, اپنی روح, اپنے خاندان, اپنے معاشرے سب کے حقوق ادا کرے. اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی ذات کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے, بلکہ اگر اللہ کی رضا, اعتدال اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہو تو یہ آپ کی عبادت, یہ بھی آپ کی عبادت ہے. یعنی آپ اگر اچھی غذا کھاتے ہیں اور اپنا خیال رکھتے ہیں, واک کرتے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ میں بندوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی حق ادا کر سکوں, حقوق اللہ بہتر انداز میں کر سکوں. کیونکہ ایک تھکی عورت, بالکل جو بیمار لاغر عورت ہے, وہ کیا نماز پڑھے گی, وہ کیا قرآن پڑھے گی. اس کو عبادت میں وہ ذوق اور شوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے مقصود ہے وہ تو پھر حاصل نہیں ہو سکتا اگر ایک تھکی ہوئی عورت اس طرح کے. بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. بہت پیاری باتیں کی ہیں آپ نے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سائمہ صاحبہ آپ بتائیے گا، میں یہ کوشچن سوچ رہی تھی، میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں ان کو آئینہ کہا گیا ہے، اور قیامت کے روز بھی جو ہے انسان اپنے دوستوں سے بھی پہچانا جائے گا. تو ایک عورت کی زندگی میں مخلص جو سہیلیاں ہیں ان کا سماجی جو کردار ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے؟ جی بالکل، ابھی جیسے ہم فیملی کی بات کر رہے تھے نا کہ فیملی کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے، فیملی ٹائم ہونا چاہیے، گھومنا پھرنا، تو دوستوں کی کیٹیگری بالکل ہی الگ آ جاتی ہے. ایک سوشل رسپانسبلٹی میں نا دوستوں کا رول آ جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی ہم باہر نکلیں، ان کے ساتھ گھومیں پھریں، یا ان کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ کنیکشن ہمارا تعلق ہو. تو جو ایک فیملی کا آپ کے ساتھ اچھا ملنا جلنا، پیار محبت، گھومنا پھرنا نا، اس کا الگ اثر ہوتا ہے. لیکن دوستوں کا بالکل الگ چیز ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں شوہر یا ماں باپ یا ساس سسر وہ سب آپ سے اوپر ہیں، یا بچے آپ سے نیچے ہیں، آپ لوگ سیم لیول پہ تو نہیں ہیں. پیئر والا جو کانسیپٹ ہے وہ والا نہیں ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ آپ لوگ بالکل سیم لیول پر ہوتے ہیں. اب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، یا آپ نے کوئی شرارت کرنی ہے، یا آپ کی کوئی ہابیز ہیں اکٹھی ہیں وہ آپ مل جل کے کر سکتے ہیں. یا عموماً آج کل جو ورک شاپس ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں، آرٹس اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، یا اسلامک سیمینارز لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے عموماً دیکھا کہ دوستیں مل کر پلان بناتی ہیں. صحیح بات ہے. اور اکثر باتیں جو گھر والوں سے نہیں کر سکتے وہ دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں. بالکل دوستوں سے شیئر کر سکتی ہیں. اور عموماً دوستی پھر آپ کی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے انٹرسٹس میچ کر رہے ہوتے ہیں، پسند ایون ناپسند بھی میچ کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کا ساتھ ہو جاتا ہے. اور ہر جگہ جانے کے لیے، شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ بھی میری طرح ایک ہی دکان پہ جائے گی، میں بھی ایسے ہی جاؤں گی، کیونکہ آپ بہت زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں نا. تو یہ ریلیشنز بیسکلی جو ہم خود سے بائی چوائس بناتے ہیں نا، فیملی کے ریلیشنز تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں تو ہماری چوائسیز ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن دوستوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہماری چوائسیز بھی مل رہی ہوتے ہیں، ہم نے اور بائی چوائس ہی ہم نے ان کو پسند کر کے بنایا ہوا ہوتا ہے. تو پھر کہیں جانا ہے، کوئی سیشن لینے جانا ہے، اسلامک کوئی لیکچر ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو یار مل کے چلتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے آپ کو کمپنی مل جاتی ہے سارے رستے میں، پھر آپ انجوائے کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی آپ کی لرننگ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ واپس آتے تو ان پوائنٹس کو ہی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جب آپ ڈسکس کر کے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہی غلط ہوتا ہے. تو دوست جو ہیں وہ آپ کے لیے سورس آف انکریجمنٹ ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف نیڈ. کہیں پہ آپ پھنس گئے ہیں تو آپ کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اچھا مشورہ دینے والے ہیں. جی مشورہ دینے والے ہیں. جیسے سورۃ العصر میں بھی ہے اور بلد میں بھی وتواصوا بالصبر ہے، وتواصوا بالحق ہے، پھر وتواصوا بالمرحمہ ہے. تو ایک دوسرے کو جو تلقین کرنا ہے وہ فیملی میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ فرینڈس میں بھی تو چل رہا ہوتا ہے نا، کہ ایک دوسرے کو صبر کی، ہمدردی کی اور حق کی، عمل کرنے کی، یہ ساری تلقین کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ ہم پھنستے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے ہے. پھر شادی سے عموماً، اور وہ دوست جو آپ کے بچپن سے ہیں اور شادی سے پہلے سے ہیں، وہ جب آپ کے شادی کے بعد بھی آپ اگر ان کے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار تم کیسی ہوتی جا رہی ہو، تم تو بدلتی جا رہی ہو، تم میں یہ تبدیلیاں، تم ویسے کیا کرو، ایسے کیا کرو. ان کی آبزرویشن آپ کے بارے میں کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں عموماً کہ جب ہم ہاؤس وائف بن جاتے ہیں نا تو ہم پچھلی دوستیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری اب یہی زندگی، یہ کام ہے، اب دوستوں کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا دوستوں کے ساتھ کیوں ملنا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح کی عموماً ہم اس پیراڈائم میں بھی چلے جاتے ہیں، جو کہ عورت اپنے ساتھ پھر سے ایک زیادتی ہی کر رہی ہوتی ہے. اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوست کی، اگر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست کیوں ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہترین دوست، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے. یعنی سوچیں دین پر ہے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر اثر کتنا زیادہ ہے. صحیح بات. ایک دوسرے کو کتنا مینٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں، اسپریچولی امپیکٹ کر رہے ہیں. دوست ہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اور آپ وہ دوست ہیں جو آپ اپنے دوست کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے. تو یہ ایک میوچل ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے جس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، سوشل بینیفٹس. بالکل بہترین بہترین. ظرفشاہ صاحبہ آپ فرمائے گا کہ خواتین جو ہیں وہ ہر وقت ذہنی دباؤ میں، سٹریس میں، اور ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ ہمیں کام ٹھیک کرنا ہے. تو اس دوڑ سے، اس سوچ سے وہ کیسے نکل سکتی ہیں؟ کیسے نکل یہ وہی والی بات آ گئی جو پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی، لیکن اس کو مزید جو ہے وہ تھوڑا بریف کریں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے نکل سکتی ہیں سے پہلے یہ سوال ہے کہ پرفیکشن اصل میں ہے کیا؟ بہترین. میں نے معیار کیا بنایا ہوا ہے؟
بعض اوقات ہماری کم فہمی ہوتی ہے کہ ہم معیار وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو دنیا پسند کرے, لوگ جس پہ واہ واہ کریں. تو ایک تو یہاں پہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, دنیا کا بھی واہ واہ اور خوش ہو کر اوکے کر کے ایکسیلنٹ کہہ کے آپ کو کہے گی نہیں کہ آپ نے سب کچھ بہت اچھا کر لیا. صحیح بات. ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں. تو میرا ایک تو اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے, پرفیکشن میں یہ سمجھوں کہ جس کام پہ اللہ راضی ہو جائیں گے, اللہ خوش ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے بس میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے, اس سے بڑھ کر لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کو میں پرفیکشن نہ سمجھوں. اب دوسری بات جو آپ نے ابھی مجھ سے بات کی کہ ہم بعض اوقات پھر سب کچھ بہت اچھا ہو اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں. تو یہ جو دوڑ ہے نا, کچھ جگہوں پہ تو بہت اچھی ہے, جیسے رشک جائز ہے نیکیوں کے معاملے میں, اور یہ ہونا چاہیے, بلکہ یہ میرے فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے, اور ایک خاتون کے لیے تو ضروری بھی ہے. جیسے میں یہ ایک دوڑ اگر اختیار کرتی ہوں کہ فلاں کے بچے اتنے باتہذیب, اتنے اچھے سمجھدار, پڑھائی میں بھی اچھے, دینی معاملات میں بھی اچھے, تو اس پر میں ان کو رشک کی نگاہ سے ہی نہ دیکھوں, بلکہ میں اس معاملے میں ذرا خود بھی کوشش کروں, ایکسٹرا کوشش کروں. اور اس معاملے میں مجھے ایک پرفیکٹ ماں بننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پیرنٹنگ کی چاہے مجھے قرآن کریم سے, احادیث سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے, صحابہ کی سیرہ سے, یا کہیں سے اگر ورکشاپ بھی کرنی پڑے تو میں کروں, کیونکہ یہ میری نیڈ ہے اور اس کو واقعی پرفیکٹ ہونا چاہیے. لیکن اب اگر میں نے اپنے ڈریسز کے حوالے سے, اپنی کوکنگ کے حوالے سے, اپنی گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے یہ ایک کمپٹیشن شروع کر دیا کہ باقی سب کے مقابلے میں میرا جو معاملہ, میرا گھر, میری چیزیں, میرا لباس, میرا انداز, میری تقریب, یہ سب بیسٹ آف دی بیسٹ ہو, تو یہاں پھر وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے بالکل, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر, یعنی وہ جو محروم ہیں, جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو میرے پاس ہیں, پھر وہ کمپٹیشن میں نہیں پڑتا بلکہ وہ شکر ادا کرتا ہے. تو ایک خاتون کی, یا میں اپنے لیے بھی یہ بات سمجھتی ہوں کہ جو شکر کی کیفیت ہے نا, جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا جہنم میں عورتوں کی کثرت ناشکر پن کی وجہ سے, تو یہ جو شکر کی کیفیت ہے نا, یہ مجھے اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے. اور اس کے بعد جب یہ کیفیت پیدا ہو, یا میں کوشش کرتی رہوں کہ کہاں مجھے اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا ہے اور کہاں اپنے سے جو کم ہیں انہیں دیکھنا ہے, تو پھر یہ والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو سوال آپ نے کیا تھا کہ ہم بہتر سے بہتر اور بالکل پرفیکٹ ہر کام کرنے کے چکر میں خود بھی ہلکان ہوئی جاتی ہیں اور باقی دنیا کو بھی ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں ویسے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا جیسا میں چاہ رہی ہوں. تو میرا تو یہی خیال ہے. بہترین, ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحبہ, ہٹ کی ایک کوشچن ہے, میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں جو پریگننسی میں ہوتی ہیں خواتین, اور پریگننسی کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں, اس میں خاص غذا لینے کی جو ہے وہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پنیر بھی کھانی ہے اور وہ یخنی بھی پینی ہے, ان چیزوں پہ کیوں توجہ دلائی جاتی ہے اور یہ کتنی زیادہ ضروری ہیں کہ ان کو انٹیک کرنا چاہیے؟ جی بالکل. پریگنینسی کے دوران جو ہے ایک تو باڈی بالکل چینج ہو جاتی ہے, آپ کا جو پہلے جسم ہے اس سے بالکل آپ کا جو ہے تبدیل ہو رہی ہے, اسٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اندر ایک جو ہے علیحدہ سے آپ کے جی ایبڈومینل اسٹرکچر میں چینجز آ رہی ہیں, اور دوسرا ایک فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہے. تو پہلے صرف آپ کو اکیلے اپنی غذا کی ضرورت تھی, لیکن اب آپ کے اندر سے ایک اور جان ہے, اسے بھی غذا کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے ہم ڈفرینٹ طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ صرف یخنی پی لیں اور ان چیزوں کو کریں, تو اس کے علاوہ جو ہے آپ پورے ایکسرسائز کو بھی ساتھ انوالو کریں, اور صرف ان پہ نہ رہیں. اب جو ہے کچھ عورتیں بالکل نگلیکٹ کر دیتی ہیں سپلیمنٹس کو اور ایکسرسائزز کو, اور کچھ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ صرف میڈیسن کھا لیتے ہیں, کچھ کھانا اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں ایکسٹریم ہیں. ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیلنس میں رہنا ہے. اور اگر کوئی ویک ہے, اس میں وائٹامنس کی کمی ہے, ڈاکٹر نے ریکمینڈ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ پریگنینسی کے درمیان جو ہے سپلیمنٹس بھی ساتھ کنٹینیو کریں, تو ہمیں ان لوگوں کو بھی برا فیل نہیں کرانا چاہیے. ہماری جو بڑی عورتیں ہیں وہ اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں
کہ یہ زیادہ میڈیسن کھا رہی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. ہمارے زمانے میں تو دوائیاں نہیں کھاتے تھے, ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے چائلڈ برتھ کے درمیان بھی جو ہے اتنا زیادہ بلڈ ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد نفاس والا سارا پیریڈ چلتا ہے تو وہ ڈیفیشنسیز آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے نا, فزیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے چائلڈ برتھ کے بعد, کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پورا ٹائم دے کے 15 دن 20 دن جہاں آپ نے 9th منتھ اتنی کیئر کر لی ہے, اپنی غذا کا خیال رکھا ہے اور باقی چیزوں کا, تو آپ جو اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ 2 بچوں کے بعد ہمارا جو ہے ٹمی اتنا بڑھ گیا ہے اور ہم کسی اور کام کرنے کے لائق نہیں رہے, یا بیک پین اتنی زیادہ رہتی ہے کہ ہم بچوں کا بھی خیال نہیں کر پا رہے. تو اگر ہم جو ہے آفٹر ڈلیوری جو ہے چائلڈ برتھ کے بعد اچھے سے پراپر سے فزیو تھراپی لے لیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ پھر وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے سپلیمنٹس تو وہ تو امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو ہماری سوسائٹی میں اکثر گھر ایسے ہوتے ہیں کہ چائلڈ برتھ کے بعد جو ہے وہ گھر میں خواتین آتی ہیں دبانے کے لیے, تو کیا وہ ایکسرسائز اچھی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہی ریکمینڈ کریں گی کہ آپ کو تھراپی ہی کرانی چاہیے؟ دیکھیں پہلے زمانے میں جو ہے عورتیں آتی تھی, آج بھی آتی ہیں نا خواتین دبانے کے لیے, لیکن اب جو ہے وہ کرتی تھی اور پورا ایک کیئر کا سسٹم ہوتا تھا. اسی کا الٹرنیٹیو جو ہے اب جو ہے مساج تھراپی سینٹر بن گئے ہیں, فزیو تھراپی ایکسرسائزز بھی کی اسی ڈومین میں آ گئی ہیں. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ فزیو تھراپی پراپر کروائیں. وہ مساج سے یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ بالکل ہی اس کو بھی اگنور کر دیں, آپ مساج ہی نہ کروائیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی کافی ریلیکسیشن ملتی ہے, باڈی ریلیکس ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ جو آپ کا مسئلہ ٹمی والا رہے گا نا کہ آپ کا پیٹ آگے کو ہے, بیک کی کرو خراب ہو گئی ہے, وہ پھر اس سے نہیں ٹھیک ہوگی مساج اور ان چیزوں سے. اس کے لیے آپ کو فزیو تھراپی کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی گفتگو کا بہت اہم حصہ جو ہے وہ باقی ہے. ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ کتنی خوبصورت اجازت دیتا ہے خواتین کو کہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالے. اسی سے جو ہے وہ میں اپنے گیسٹ سے سوال کروں گی. محترمہ بتائیے کہ حاضر افشاں صاحبہ, جو خواتین ہیں وہ سیلف کیئر جو ہے وہ شادی سے پہلے تو کرتی ہی ہیں, لیکن شادی کے بعد کیا کرتی ہیں, اپنے شوہروں کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں, ان کے لیے سیلف کیئر نہیں کرتی ہیں. جب کسی شادی پہ جانا ہے, کسی ایونٹ پہ جانا ہے, پھر اپنے آپ کو بڑا بنا لیتی ہیں, بڑا سنوار لیتی ہیں. شریعت کے اعتبار سے بھی بتائیں کہ یہ کیسا ہے, اور ویسے بھی بتائیں کہ اس کے کیا ایفیکٹس آتے ہیں. مجھے تو یہ بات اتنی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ فی زمانہ جو میڈیا میں ایک بے حیائی کا طوفان اور گلیمر کے نام پہ جس طرح خاتون کو ایک خوبصورتی اور حسن یا کیا کہنا چاہیے مردوں کے لیے ایک ماڈل بنا کر ان کو ان کے ایمان کی آزمائش بنا دیا گیا ہے, اس ساری صورتحال میں نا خواتین, میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں ہر ایج کی خاتون کو, اور نیولی خواتین یا جو 2-4 بچوں کی مائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں, انہیں تو خاص طور پہ نا اپنا خیال رکھنا, اپنی خوبصورتی کو بحال رکھنا, یہ بہت بڑا فریضہ ہے اب ان کے لیے, تاکہ وہ اپنے شوہروں کی ایمان کی آزمائش جو باہر ہو رہی ہے نا, صحیح بات, اس میں مددگار بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمیل ہیں, جمال کو پسند کرتے ہیں. ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس بات کو. ہم بعض اوقات تو اپنی لاپرواہی کی بنا پر خواتین ہم یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر میں تیار ہوں گی, اگر میں ذرا گھر میں بہترین لباس میں یا شوہر کے آنے کے ٹائم میں کچھ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اور تیار ہو کے بیٹھوں گی تو یہ بڑا آکورڈ سا لگے گا,
یا میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے, صحیح بات. یا مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں یہ سب کروں. یا یہ کہہ دینا کہ میری شادی ہو چکی ہے, جو ہونی تھی ہو گئی ہے, اکثر خواتین ایسے ہی بولتی ہیں. اور کبھی یہ بھی گلا کہ میرے میاں تو کہتے نہیں ہیں تو میں کیوں کروں, یا پھر یہ کہ بس سب ٹھیک تو چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت ہے, یہ ایک فطری ضرورت بھی ہے. یہ آج ماحول کی جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں ہماری ضرورت بھی ہے, ہمارے شوہروں کا حق بھی ہے کہ خواتین اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں. میں بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر رہی تھی کہ بچوں کی پیدائش کے بعد جو بالکل باڈی اور فگرز اور عجیب و غریب بے ڈھنگا سا جو پوسچر سا بن جاتا ہے نا, تو اس کے بعد بھی خواتین یا بچیاں ریلیکس اور بس جیسے چل رہا ہے ویسے چلا رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا دلچسپی باقی رہے گی اس شوہر کے لیے کہ جو لایا تو بڑا پیارا خوبصورت بیوی کو بیاہ کر تھا, لیکن بعد میں وہ بالکل اپنا خیال نہیں کر رہی ہے. تو وہ جائز تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں منع نہیں کی گئی ہیں کہ آپ اپنی اگر چہرے پر کوئی داغ دبے ہو گئے ہیں, پمپلز نکل آئے ہیں, آپ اس کے لیے کوئی میڈیکیشن کر لیں, یا آپ کو لگ رہا ہے آنکھوں کے نیچے بہت حلقے پڑ رہے ہیں, آپ اس کے لیے کچھ کر لیں. فیشل کچھ اس طرح کے کروائے جا سکتے ہیں جو جائز ہیں, جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب بہت ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہمیں سمجھا چکے, سکھا چکے, قرآن و سنت سے جڑیں اور اس کو دیکھیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. لیکن جو حلال ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو کریں نا. لیکن بعض اوقات تو ہمارے ہاں تو سیلونز کو بھی حرام سمجھا جاتا ہے نا, جبکہ وہاں پہ جائز کام بھی کیے جا سکتے ہیں. فیشل جیسے آپ نے کہا ہے جی جائز ہے, لیے جا سکتے ہیں, بالکل لیے جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات جیسے بالوں کو ڈائی کرنے والی بات ہے, یا ہاتھوں میں مہندی لگانے والی بات ہے, یا جیولری پہننے کی بات ہے. ہم جب اپنی میں جوانی کو دیکھوں تو بڑے بوڑھے اور ہماری ساس امی ابھی تک نا, جیسے وہ مجھے دیکھیں گی کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, میں نے کوئی جیولری نہیں پہنی ہوئی, مجھے ابھی بھی ٹوکیں گی. اور الحمدللہ یہ بلیسنگ ہے کہ ہمارے درمیان بزرگ موجود ہوں اور ہمیں توجہ دلائیں کہ تم کیا بالکل جیسے وہ ایک کانسیپٹ ہے بوڑھی روح والا, بیوہ والا, کہ بالکل آپ تمام رنگینی سے, تمام آپ خوبصورتی سے لا تعلق ہو کے, کیونکہ میں تو بہت بزی ہوں, میرے پاس تو اس کا ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواتین کی زیادتی ہے, ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا اور جو جائز ضروریات ہیں اس چیزوں کو اختیار کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری یاد آتی ہے کہ جس بیوی کو دیکھ کے شوہر کا دل خوش ہو جائے, صحیح بات, تو جنت کی بشارت ہے اس کے لیے. تو اگر میرا شوہر گھر آتا ہے اور میں تو بس, اور پھر وہ مجھے دیکھ کر کہ میری حالات کیا بنے ہوئے, میرے بالوں کا حشر کیا ہوا ہے, شکایتوں کے ڈیر لگا دیے, تو اس نے کہا نا یہ سر دردی ہے. بالکل. اور بعض اوقات نا ہم اپنے کپڑوں میں آنے والی جو اسمیل ہے اس پہ بھی غور نہیں کرتے. ہم کچن میں کام کر کے آئیں اور لہسن پیاز کی بو بھی اور ہر طرح کے کام ہم نے ظاہر کچن میں دیکھنے ہوتے ہیں, اسی طرح بس پسینے میں آئے, اسی طرح آگے فیملی میں. اب برابر میں شوہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا حق تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھائے اور انجوائے کرے, وہ ہماری قربت کو فیل کرے اور اس کو اچھا لگے. لیکن اب اس کو لہسن پیاز کی صحیح بات ہے, کئی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں یا ان کو بدبوئیں آپ کہہ لیں, وہ بیٹھ جاتی ہیں جی آپ کے ذہنوں میں, آپ کے دل میں. نہانے دھونے کا اہتمام, اپنی اچھی خوبصورت لباس یا صاف ستھرے لباس کا کم از کم اہتمام. بالکل ایسا ہے. مثلا آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گی؟ ہاں جی, ایک تو طہارت کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے, تو وہ اسی لیے فرمایا ہے. اور ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ ان کاموں میں تو اتنی سستی کرتے ہیں, اتنی سستی کہ نہانے میں اتنے دن لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جس ٹائم بھی, آج کل جیسا موسم ہے اس کے مطابق, تو جس ٹائم بھی آپ کچن سے نکلے ہیں نا, تو چاہیے کہ آپ کو ایک شاور لے ہی لیں. خود کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا اسمیل ہے, کیسے ہے, لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں انہیں فیل ہو ہی رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم نے کتنے سوٹ ہمارے شادی کو بنائے تھے, بکسوں میں بند پڑے ہیں,
حالانکہ دیٹ از دا ٹائم کہ آپ ایسے ان کو ہی۔ نکال لیں، ان کو پہنیں، ان کو استعمال کریں. پھر ایک لپسٹک لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کم از کم آپ لپسٹک تو لگائیں. اور اس میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے تو اب میں ایسے نہ کروں، اب میں 50+ ہوں یا 40+ ہوں تو اب میں تیار نہ ہوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. آپ جو بھی آپ کی ایج ہے، آپ ایج کے مطابق ڈیسنٹ ضرور تیار ہوں، ضرور اچھے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں. اچھا، اس میں ہلکا فرق پھلکا. کرنے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین کو یہ ہاؤ نو نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. بالکل. لپسٹک آپ کو لگانی چاہیے، جی. اچھا بن کے رہنا چاہیے. بس وہ ایک کلچر کا انفلوئنس ہے نا کہ جب ہم نے باہر جانا ہے تو تیار ہو کے جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے یا شادی پہ جانا ہے، دعوت، اس پہ تیار ہو کے جانا ہے. گھر میں نہیں ہونا. گھر میں کوئی اپنی کیئر نہیں کرنی، اپنا خیال نہیں کرنا، جو کہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ بن گیا. صحیح بات. حالانکہ ہمارے بچے بھی جب ہمیں دیکھتے ہیں نا تیار ہوئے ہوئے اور ماں اچھی لگ رہی ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. صحیح اور بات. بچوں کا بھی سینس ڈیولپ ہوتا ہے اپنے کیئر کرنے کا، اپنا خیال کرنے کا، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ میں اچھا بن کے رہوں. اور وہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ کو جمال پسند ہے. صحیح بات. تو جمال اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح بات. اچھا عتیقہ اجازت ہو تو بس ایک اضافہ ضرور کروں گی ضرور. کہ جو ہم باحجاب خواتین ہیں نا، ہم زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں. ہم نے جہاں جانے ہسبینڈ کے ساتھ، انہوں نے ہم سے کہا چلیں کہیں باہر کھانا کھا لیں، ہم نے بس فٹافٹ عبایا چڑھایا. نہ بھی میں نہیں ریلیکس ہوتی ہوں، میں تو بالکل کرتی ہوں اپنے. الحمدللہ الحمدللہ آپ بھی کرتی ہیں، میں بھی کرتی ہوں. لیکن عام کلچر میں ہم نے کیا کرنا ہے تیار ہو کر؟ ہم نے تو حجاب لے لینا ہے. اکثریت ہے. کیوں نہیں کرنا؟ ہسبینڈ لے کے جا رہے ہیں، ذرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور محبت ڈالیں گے، قدر ڈالیں گے ہماری محبت کی اور تیاری کی. تیاری کریں، اس کے بعد حجاب لیں. ان کے سامنے جب آپ کا حجاب نہیں ہو تو آپ انہیں اچھی لگے. صحیح بات ہے. بالکل بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے. بیگ کون سا کیری کیا ہے، آپ نے جوتا کون سا پہننا ہے، اس سب کا بھی. اتنے جوتے جمع کر کے کیا کرنے جب آپ ان کو استعمال نہیں کر رہے، شوہر کے ساتھ نہیں پہن رہے. صحیح بات. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ میں اور میرے ہسبینڈ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں. حالانکہ ان کی ان چیزوں پہ اتنی نظر نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا کچھ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، کچھ کو کم. میرے میاں کو اتنا نہیں ہوتا. پھر بھی انہوں نے میرا بیگ دیکھ کے بولا کہ تو یہی بیگ تمہارے پاس تھا، یہی لے کر آنا تھا. صحیح بات. تو واقعی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اپنا کمفرٹ، کہ یہ آسان سا بیگ ہے، اس کو پکڑنا بس میں یہ لے جاؤں، اور جو الماری میں رکھے ہوئے وہ پتہ نہیں پھر کب ہم نے نکالنے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں خوبصورتی کا اضافہ کرتی ہیں، بیگ ہی نہیں، رشتوں کو مضبوط. اب تو ہسبینڈ جو ہیں وہ عبائے ہمارے لیے وہ خود چوز کرتے ہیں. صحیح بات. کہ کون سے والے تم. اچھا، میں نے تو اکثریت کو دیکھا ہے وہ عبائے پہنتی ہیں، ان کو تو اپنے سٹولر دھونے بھی یاد نہیں رہتے ہیں. اس طرح بالکل پریس نہیں کرتی ہیں، ویسے ہی لیتی ہیں. عبایا نہیں پریس کیا، اسکارف نہیں پریس کیا، رنکلز کے ساتھ ہی آپ نے پہن لیا ہے. تو دیکھیں آپ خود بھی ایک امپریشن، جو دوسری خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو بھی آپ ایک بیڈ امپریشن اپنے بارے میں دے رہے ہیں، کہ جیسے اسلام یہی بتاتا ہے کہ آپ اس طرح کے دکھیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. صفائی نصف ایمان ہے، پریزنٹیبل بنے. بالکل. ڈاکٹر نادیہ صاحبہ، آپ ہمیں سن رہی ہیں، آپ بھی کوئی رائے دیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، میں ایگری کر رہی ہوں سب کے ساتھ. ہاں، تو ابھی تو میں ان میرڈ ہوں تو میں اسی حساب سے سوچ رہی ہوں. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے لیکن خود اتنا اچھا عبایا پہنا ہوا ہے، پوری تیاری چاہیے. نہیں، اس کے بارے میں پھر بھی آپ کی کوئی رائے ہو فیوچر کے لیے، یا آپ کی جو فرینڈز ہیں کوئی آپ کے پاس مثال ہو جو آپ دینا چاہ رہی ہوں کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے. بالکل، جیسے انہوں نے بات کیا کہ کلچر کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اکثر فیلوز کہ وہ کوئی پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، لیکن کسی دن اگر کپڑے پریس نہیں کیے ہوئے اٹھے ہیں فوراً تو ایسے ہی آج عبایا پہن کے چلے جاتے ہیں. تو یہ والا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک کلچر ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ ایسے ہی عبایا پہن لیا، نہ شاور لیا، نہ اس کے لیے. اور باقی ٹھیک ہے، میں اب شادی کے بعد والی چیزیں. اللہ خیر رکھے، اللہ آپ کے لیے اچھا، کچھ لوگ یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ عبائے پہ نشان لگا ہوا ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے کہ نشان ہے، دھونا تھا. ایون نقاب میں جیسے کبھی کھانا کھاتے نشان لگ جاتا ہے، بعد میں ویسے ہی رکھ دیا، اگلی دفعہ پھر ویسے ہی پہن لیا. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جوتا کہیں سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، یا کہیں نیچے سے عبائے میں سوراخ آ گیا، دروازے میں پھنس گیا تھا، کچھ بھی ایسے. ان چیزوں کی بھی اکثر پھر کیئر نہیں کی جاتی. اور یہ بیسکلی نا ایک اس کو
غلط بھی نہیں سمجھا جاتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے بیڈ امپریشن جاتا ہے نا, جو پردہ نہیں کرتی ہیں, حجاب نہیں کرتی ہیں, جب وہ یہ لک دیکھتی ہیں نا تو وہ اچھا نہیں سمجھتی ہیں. بالکل یہ لاپرواہی جو ہے نا یہ ہمارا نا نیچر کا حصہ بن گئی ہے. بالکل. اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگ نا کہتے ہیں کہ سادگی ہے, صحیح بات, حالانکہ یہ سادگی نہیں ہے, یہ سادگی کے اگینسٹ ہے یہ کانسیپٹ. بالکل بجا فرمایا آپ نے. زرفشان صاحبہ کیا پیغام دیں گی ہماری آڈینس کو آپ؟ ویسے تو آج کی گفتگو ہی سارا پیغام تھی, لیکن مجھے لگتا ہے خصوصاً بیٹیوں کے لیے, یوتھ کے لیے نا, کہ لائف بہت خوبصورت ہے اور یوتھ جو نوجوان ان کی پوری زندگی ابھی آگے باقی ہے. تو اللہ نے آپ کو زندگی دی, اللہ نے آپ کو یہ جوانی دی, نعمتیں دی, اس کی قدر کیجئے, اس کو ضائع نہ کیجئے, اس کا حق ہے. وہ جو سیلف کیئر کی ہم بات کر رہے تھے, اب قدر کرنے میں چاہے صحت کا خیال رکھنا ہو, چاہے خوبصورتی کو بحال رکھنا ہو, چاہے اپنے لیے اپنے کچھ ایسے پروڈکٹیو کام طے کرنے ہوں, کچھ گولز ایسے طے کرنے ہوں کہ جب دنیا سے ہم جائیں تو وہ لوگوں کے لیے بھی سود مند ہو اور لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد رکھیں. وہ جیسے بات ہے نا کہ اگر قیامت آنے والی اور پودا آپ کے ہاتھ میں ہو تو جاتے جاتے بس لگا جائیں. تو میری اور آپ کی تو شاید ابھی لائف کافی گزر چکی ہے, شاید یہ تو بیٹی لگ رہی ہے مجھے ابھی, لیکن جو ہماری یوتھ ہے نا, یہ اپنے وقت کو یا اپنی عمر کو اور اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. صحیح بات. انشاءاللہ یہ جتنا اپنے آپ کو گروم کریں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ پروڈکٹیو کام بھی کر سکیں گے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھے جائیں. ایکسیلنٹ میسیج. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا پیغام دیں گی ہماری آڈینس کو؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بہت ایکسپینسو سپلیمنٹس یا اچھی سی ڈائٹ نہیں فالو کر سکتے, یا آپ کے پاس بہانے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ فروٹس کھانا اور ہم تو دیسی سا کھانا کھاتے ہیں, تو آپ اپنی 2 چیزیں تو کم سے کم بہتر کر لیں, اپنا سونا اور پینا, کہ اپنی زندگی میں واٹر انٹیک کو سب سے فرسٹ پریورٹی دیں. جگہ جگہ اپنے ٹیبل کارنرز پہ پانی کی بوتلز رکھ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے پانی پینا ہے. تو آپ کے جتنے ایشو ہے, جتنا ہم روتے ہیں کہ آج میرا گردن اکڑ گئی ہے, آج کمر میں درد ہے, یا کڈنیز کے جتنے بھی ایشو ہیں, تو اگر آپ کا واٹر انٹیک اچھا ہوگا تو یہ سارا اچھا ہوگا. جیسے دھلا دھلایا گھر ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے, آنکھوں کو سکون آ رہا ہوتا ہے, اسی طرح پوری باڈی کو جب واٹر اندر جاتا ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی سکون ملتا ہے. اور سونے کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ رات کو 9 سے 12 کے جو ٹائم ہے 3 گھنٹے, اس میں چاہے 1 گھنٹہ بھی سو لیں, لیکن اس ٹائم ضرور اپنا سونے کا ٹائم رکھیں, کیونکہ 9 PM سے 12 AM کے درمیان اگر آپ 1 گھنٹہ بھی سوتے ہیں تو وہ 3 آورس کے ایکول ہے سلیپ کے. پھر آپ 12 AM سے 2 AM تک اگر سوتے ہیں تو وہ 1 اور 2 آور کے ایکول ہے. پھر آپ 4 AM تک. پھر اگر 4 AM کے بعد آپ جو سوتے ہیں نا, جیسے آج کل یوتھ کی ایک نیچر بن گئی ہے فجر پڑھ کے سونے والی, تو وہ 1 گھنٹے کے ایکول ہی ہوگا, اور وہ ریلیکسنگ بھی نہیں ہوگی. تو آپ کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 12 کے درمیان جو ہے نا, چاہے 1 گھنٹہ بھی لیں تو ضرور سوئیں. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. یہ تو انفارمیشن نہیں ملی ہے. جی سائمہ صاحب آپ کیا پیغام دیں گی ہماری آڈینس کو؟ جی, جسمانی تھکاوٹ میں ہم سوچتے ہیں نا کہ سیلف کیئر یہی ہے کہ ہم آرام کر لیں, تھوڑا سستا لیں, سو جائیں, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نا وہ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ آپ جب بہت زیادہ تھک جاتی تھی, غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ غلام آئے, تو انہوں نے حضرت علی نے ان کو بتایا تھا, تو انہوں نے حضرت علی سے بولا کہ آپ والد صاحب سے بات کریں کہ مجھے کچھ غلام دے دے جو میری مدد کریں, کہ میں آٹا وغیرہ پیستی ہوں وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رات کو ان کے گھر تشریف لے گئے, اور آپ نے فرمایا کہ غلام جو ہیں وہ تو مجھے اہل صفہ کو دینے, کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں, ان کو ضرورت ہے, لیکن تم کیا کرو, تم تسبیح فاطمہ پڑھو, اور سبحان اللہ 33 ٹائمز, الحمدللہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار. تو تسبیح فاطمہ پڑھیں تو اس سے بھی تھکاوٹ دور ہوتی ہے, آپ کے جسمانی تھکاوٹ دور ہوتی ہے, اور آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کو اس طرح برڈن محسوس نہیں ہوں گے. تو یہ بھی بالکل, تو یہ ذکر, اور خصوصاً یہ والا ذکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ اس پرپس کے لیے کہ اس کا نام ہی حضرت فاطمہ کے نام پہ پڑ گیا, ان کی آئیڈینٹی بن گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ, اور یہ رات کو
کو سوتے وقت آپ نے پڑھنے کی تلقین کی تھی نا, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جب ہم نے یہ ذکر نہ پڑھا ہو, نہ کیا ہو, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا. تو یہ ضرور ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے. بالکل بہترین. سامع صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, زرفشان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. ناظرین, آج کا جو پروگرام ہے, جو باتیں ہم نے سنی ہیں, سب سے پہلے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت, اور دوسرا یہ کہ میرا نہیں خیال کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد مجھے مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی بچی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, چونکہ گیسٹ جو ہیں انہوں نے بہت پیاری گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیے ہیں, ہمیں یہ جو جانیں دیے ہیں, جو نفس دیے ہیں, ان کے اوپر حق ہے ہمارا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ٹائم دیں. می ٹائم جو ہے اس کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی سیلف کیئر کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ اپنا خیال رکھنا جو ہے وہ خود غرضی نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں. چونکہ آپ جو ہیں صرف اپنی ذمہ داریاں نہیں دیکھتی ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اپنے گھر والوں کی, اپنے ہسبینڈ کی, بچوں کی, سب کی ذمہ داریوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے یہ اس سے ایک گھر آباد ہوتا ہے, آپ کی صحت سے خاندان مضبوط ہوتا ہے, آپ کے سکون سے بچوں کی شخصیت بنتی ہے. اس لیے اپنے جسم کو ٹائم دیں. اپنے جسم کو جب آپ وقت دیں گی تو یقین کریے آپ کی نیند بہتر ہوگی, آپ کو مزید جو ہے وہ ایک مینٹلی طور پہ بھی ہیلدی فیل کریں گی, ہر لحاظ سے ہیلدی فیل کریں گی, اور ایک مضبوط گھر کی جو ہے بنیاد بھی رکھ سکیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر شفا یاب فرمائے. جو بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ دور فرمائے. ملتے ہیں اگلے جمعۃ المبارک کو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.